अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही एयर 10। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आज का दिन आपका भी एक अच्छे अंदाज में गुजरे। उसके साथ साथ दरूद पाक लाजमी पढ़ते रहें ताकि आप पर रहमतें, फजीलतें, बरकतें नाजिल हों। उसके साथ साथ आज जैसे कि आज आलमी दिन है, जो हमारे डिसेबल पर्सन है माजूरों के हवाले से आलमी दिन है, तो इस हवाले से इस दिन की मुनासबत से आज दिन भर तकरीबात का सिलसिला भी जारी रहेगा। और इस हवाले से जो हमारे डिसेबल पर्सन है उनके जो राइट्स हैं उनके लिए जो आसानियां पैदा करनी है हम सब ने, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हमारी मार्केट्स हो, हमारी ट्रांसपोर्ट हो, उसके हवाले से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब रस्तों की आसानी होगी, जब वो आसानी से आ जा सकेंगे, अपने काम अमूर से अंजाम दे सकेंगे, तो उनकी जिंदगियों में आसानी आएगी। तो हमें आसानियों के लिए काम करना चाहिए। उसके साथ साथ हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारे डिसेबल पर्सन होते हैं, माशरे का जो रवैया होता है अमूमी तौर पर एक काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी और तरस भरे अल्फाज से वो बात करते हैं, तो उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। वो हमें हर इंसान में कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं कि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, हर बंदा 100% सही नहीं होता। अच्छा मैं हूं या बाकी माशरे में रहने वाले शख्स हैं, कहीं ना कहीं कोई चीज़ रह जाती है तो उस पर मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको हौसला देने की ज़रूरत है, उनको उसी तरह ट्रीट करने की ज़रूरत है जिस तरह आप अपने फैमिली मेम्बर को ट्रीट करते हैं या अपने वालिद साहब को या अपने घर के मेंबर्स को ट्रीट करते हैं। तो इस हवाले से जो हम अमूमी रवैया हम देखते हैं माशरे में कि जब भी बात करते हैं वो बार बार एक ही बात तरस भरे लहजे में हम बात करें, जिससे वो डीमोटिवेट होते हैं। हमें उन्हें कम्युनिटी का हिस्सा बनाना है, माशरे का एक बाइज्जत शहरी बनाना है और इसके लिए हम सबको मिल के काम करना है। क्योंकि माजूरी एक ज़ाहिर तौर पर तो किसी तरह नजर आ सकती है, लेकिन इस हवाले से अगर काम किया जाए तो कई ऐसी स्किल्स होती हैं जिन पर काम किया जाए तो वो माशरे के बेहतरीन शहरी बन सकते हैं। और चाहे वो टीचिंग हो, चाहे उसके अलावा IT सेक्टर हो, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि बाकी हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब्स आती हैं तो वहाँ पर जो लोग काम सर अंजाम दे रहे होते हैं तो वो मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे होते हैं। तो मौका मिलने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है। और जो इदारे मौजूद हैं उन इदारों को भी इस सवाल से चाहिए कि वो जदीद जो आजकल नए तरीके से हम देख रहे हैं तालीम का सिलसिला शुरू हुआ है, नए टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तो उस हवाले से अवेयर करने की ज़रूरत है। हम इस पर बात करेंगे। हम आपको आज अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। आज हमने जिन मौज़ूआत के इंतखाब किए, हम देखते हैं कि ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो आज हम ख़वातीन के हवाले से स्पेशली बात करेंगे, मोटिवेशन के हवाले से बात करेंगे, किस तरह से आप मोटिवेट हो सकते हैं, क्या वाकई इंसान को किसी न किसी लम्हे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग मोटिवेशन स्पीकर सुनते हैं, उनके लेक्चर सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमें 2 मिनट के लिए, एक आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए मोटिवेशन रहती है, लेकिन उसके बाद हम दोबारा उसी तरह चले जाते हैं। तो आपने अपने गोल के हसूल के लिए किस तरह किस लगन से काम करना है, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे जो हमारे समाजी हलके हैं, क्या काम हो रहा है, तालीम पर कितना फोकस हो रहा है। तालीम के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह के आज के हालात चल रहे हैं तो मुझे खुद भी ये बात अफसोस से कहनी पड़ती है कि बच्चे रोडों पे नजर आते हैं काम करते हुए, और उनके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन बेशक काम कर होगा, रोजाना 8-10 बच्चों को वो ले जाते होंगे, लेकिन जो एक काम करने की ज़रूरत है, जब इतनी ज़्यादा महंगाई होगी, इतनी गुर्बत होगी, ये हालात होंगे, तो तालीम के लिए हुकूमत क्या कर रही है, हमारे इदारे क्या, फैमिलीज़ को जब सपोर्ट नहीं मिलेगी तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो इस हवाले से काम करे। उसके साथ साथ हम ड्रामा के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह के ड्रामे हमारे यहाँ बन रहे हैं, किस तरह के बनने चाहिए, और राइटर्स का कितना रोल होता है, और डायरेक्टर्स किस तरह की उनको कास्ट करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ हम आपसे करा दें। हमारे साथ पहली हमारी मेहमान मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उसके अलावा समाजी कारकुन भी हैं, मुज़म्मिल रमज़ान। मुज़म्मिल, आपको खुश आमदीद, सुबह बखैर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। हम आपसे इस हवाले से बात करेंगे। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, सोशल वर्कर हैं, तालीम के हवाले से काम कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के हवाले से काम कर रहे हैं, शेख मुमताज साहब, आपको खुश आमदीद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपको सुबह बखैर। उनके साथ हमारे तीसरे मेहमान मौजूद हैं, ड्रामा डायरेक्टर हैं, उसके साथ साथ राइटर हैं और कई ड्रामे परफॉर्म भी खुद भी कर चुके हैं, ज़फ़र शाहीन साहब, आपको खुश आमदीद, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ड्रामा के हवाले से हम खुसूसी आपसे बात करेंगे कि आजकल लोगों का गिला आ रहा है कि ड्रामों का हमारी जिंदगी में काफ़ी अहम रोल है, और नौजवान, हमारी फीमेल, हमारे नौजवान काफ़ी उनसे
انسپائر ہو جاتے ہیں، اس جیسا ایکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. پہلے ذرا ہم آئیں گے، پہلے جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے آج نیکی کی بات، پہلے وہاں چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں وہ ہمیں کون سی نیکی کی بات بتاتے ہیں. تو پہلے وہاں چلتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج کا میرا میسیج یہ ہے کہ مساکین اور فقراء کے ساتھ محبت کیا کرو، ان کو ڈانٹا مت کرو. مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحٌ وَمِفْتَاحُ الْجَنَّةِ حُبُّ الْمَسَاكِينِ وَالْفُقَرَاءِ. ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے اور جنت کی چابی یہ ہے کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ محبت کیا کرو. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج مساکین اور فقیروں کے ساتھ ہم نے محبت کرنے کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمارے دل سخت ہو گئے، ہمارے دلوں میں محبت ختم ہو گئی. تو آج کا میسیج یہ ہے کہ اپنے دلوں میں مساکین اور فقراء کی محبت کو بٹھا دو اگر جنت چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آمین آمین. یقیناً ہمیشہ کی طرح ہمارے مذہبی اسکالر نے خوبصورت پیغام دیا، اور اسلام بھی ہمارا بار بار اس بات کا حکم دیتا ہے کہ ہم اس حوالے سے محبت کریں اور انسانیت سے محبت کرنے کا درس ملتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے کمزور طبقات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور معاشرے میں اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے مساکین، فقراء، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ آس پاس جتنے بھی اس حوالے سے لوگ ہیں تو ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت، ان سے پیار سے بات کرنے. کم از کم یہ بھی کہا گیا کہ اگر پیار سے آپ بات کرتے ہیں، مسکرا کے بات کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. تو اس لیے محبت کرنے حکم ہے، پیار سے بات کرنے کا حکم ہے. نو ڈاؤٹ آپ بعض اوقات کسی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، لیکن آپ کسی سے اچھے اخلاق سے بات تو کر سکتے ہیں. یہ تو ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور اسلام ہمیں اس چیز کا بار بار درس دیتا ہے کہ جب بھی آپ کسی انسان سے بات کریں تو آپ پیار سے بات کریں، اخلاق سے بات کریں، میانہ روی سے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل نہ دکھائیں. ہم آتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. ہمارے ساتھ جس سے ہماری پہلی مہمان موجود ہیں مزمل رمضان، موٹیویشن اسپیکر ہیں. مزمل، سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا کہ آپ یونیورسٹی میں بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، سماجی کارکن بھی ہیں. ایز اے نوجوان خیال کیسے آیا کہ آپ کو لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اسٹڈی کر ہوتے ہیں، اپنے کیریئر کی فکر ہوتی ہے، تو یہ کیسے خیال ہے کہ آپ نے جو سوسائٹی ہے اس کے لیے بھی کام کرنا ہے؟ نہیں، میں نے نا اکثر دیکھا لوگوں کو کہ اکثر ہمارے ساتھ جو بچے پڑھتے ہیں ان کو فیس کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اسی وجہ سے نا پڑھائی چھوڑ دیتے تھے. تو مطلب میری اپنی ایک فرینڈ ہے، فرینڈ سرکل میں، تو مطلب وہ بہت زیادہ ذہین تھی، ٹھیک ہے. تو اس کے پاس یونیورسٹی کی فی کلیکٹ نہیں ہوئی تو اس نے نا چھوڑ دی یونی. تو مجھے احساس ہوا یار یہ تو غلط بات ہے، صرف اتنی سی بات پہ آپ لوگ یونی چھوڑ دو گے. مطلب پھر میں نے جا کے مطلب یہ سوچا اس بات کو. پھر نا مطلب ایم ایس وہ ملین اسمائل ٹیم جو ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں میں نے مطلب جوائن کیا اس کو. تو میں نے دیکھا اس میں کہ کس طرح بلڈ سے ریلیٹڈ، ڈونیشن سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں یہ لوگ. پھر ٹیم انفینٹی کو جوائن کیا تو میں نے بہت کچھ سیکھا ان لوگوں سے. پھر میں نے اپنے ہی مطلب یونی کے سرکل ہم نے ایک بنایا، وہاں پہ بات کی اپنے لوگوں سے، اپنے فیلوز سے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم مطلب لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں. آئیڈیا آپ کا تھا؟ جی ٹھیک ہے. تو میں نے کہا مطلب ہم ہیلپ کرتے ہیں تو اس سے کسی کی ہیلپ ہو جائے گی اور ثواب ملے گا. مطلب ہم لوگ جب کرتے ہیں تو کسی کا نام شو بھی نہیں کرتے. اور الحمدللہ مطلب. اور یہ اب تک کتنا عرصہ ہو گیا یہ سلسلہ جاری ہے؟ میں تقریباً 2 سال سے اس میں کام کر رہی ہوں ٹیمز میں. رسپانس کیسا ملا؟ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ملا.
مطلب ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی. تو مطلب ہر کسی نے اپنا ہی رسپانس دیا, کسی نے ماشاءاللہ بہت اچھا دیا اور کسی نے بس. ایز اے موٹیویشن اسپیکر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم بعض کا ہیلپ کرتے ہیں, ہیلپ کرنی بھی چاہیے, لیکن اس کو کسی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, کسی کو اتنا موٹیویٹ کرنا کہ وہ خود سے اسٹرگل کرنا شروع کر دے, تو یہ کتنا لازمی ہے؟ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کرو, انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ اپنے آپ کو, مطلب آپ لے کے چلو. کسی پہ بالکل بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے تو وہ پھر انڈیپینڈنٹ ہی رہتا ہے. جب تک وہ اپنے اوپر نہیں لے کے آئے گا کوئی کام تو وہ فوکس نہیں کر پائے گا. تو اکثر جب ہم ہیلپ کرتے ہیں نا لوگوں کی, تو میرا یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے مطلب ایسا کیا جائے کہ انہیں کوئی جاب مل جائے جس سے یہ اپنی فی اپنا برڈن خود مطلب کر سکیں. اور اس کے لیے یقیناً اس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہم کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ڈونیشن دینے والا ملک ہمارے ہاں ہے, اور ہمارے یہاں اربوں روپے کی ڈونیشن ہر سال اکٹھی ہوتی ہے. لیکن پرابلم پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بے روزگاری ہمیں نظر آتی ہے, غربت نظر آتی ہے, مسائل نظر آتے ہیں. تو اس لیے ڈونیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں لوگوں کو روزگار اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کاروبار اور جاب کے مواقع دینے کی بھی ضرورت ہے, تاکہ وہ ہم اس طرح کا ماحول کریٹ کریں تاکہ وہ لوگ خود سے کما سکیں. تو یہ سب سے اچھا ہو سکتا ہے, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے یقیناً, لیکن اس پہ مزید کام ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں, شیخ ممتاز صاحب. شیخ ممتاز صاحب آپ بتائیں, پہلے بتائیں کیا حال چال ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی, بڑی مہربانی بلاول صاحب. روحی ہمیشہ اس خطے کی آواز ہے اور پوری دنیا میں اس کی آواز جاتی ہے. ہمارے خطے میں یہ ایسی آواز ہے جو ہر موضوع پہ اور ہر شخصیات کو اپرچونٹی دیتا ہے. اسی طرح جیسے آپ نے بات کی سب سے پہلے اسپیشل پرسن کی, تو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ اس فورم پہ وہ تمام لوگ آتے ہیں جو اس کا استحقاق رکھتے ہیں, جو کبھی بھی دوسرے فورم پہ نہیں جا سکتے. اور یہاں سے جو آواز نکلتی ہے تمام فورم سے جاتی ہے, حکومتی حلقوں میں جاتی ہے, انتظامی حوالے سے جاتی ہے, اور اس کا اثر ہوتا ہے اور اس سے لوگوں کو بڑی رہنمائی بھی ملتی ہے. ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم تمام جو حلقے ہیں ہمارے معاشرے کی کمیونٹیز ہیں ان کو اس حوالے سے ان کے جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا جائے. شیخ صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے, آپ نے ڈسیبل پرسن کی بات کی, آج کل ہم معاشرے میں ہر سال ہمارے یہاں عمومی طور پر ایک قومی دن منا دیا جاتا ہے, عالمی دن منا دیا جاتا ہے, لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں ڈسیبل پرسن کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے. ہمارے صرف والنٹیئر میں اگر بات کریں تو 1 لاکھ قریب لوگ ڈسیبل ہو گئے. کسی کا ہاتھ خود جو ہمارے یہاں جو دہشت گردی کی لہر چلی, اس کے علاوہ پولیو اور دیگر بیماریاں بھی موجود ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس طرح کام ہو رہا ہے یا کس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں دن تو منائے جاتے ہیں لیکن عمل نہیں کیا جاتا. ہر پاکستان میں تمام خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے, تشدد کا عالمی دن منایا جاتا ہے, خواتین کے رائٹس کا عالمی دن منایا جاتا ہے, بچوں کے حقوق کا دن منایا جاتا ہے, پھر چائلڈ لیبر کا دن منایا جاتا ہے, اسپیشل پرسن کا دن منایا جاتا ہے. بہت سے ایک لمبی فہرست ہے جو دن منائے جاتے ہیں. یقین مانے میں سچی بات کرتا ہوں یہاں اس فورم پہ کہ اس پاکستان کے اندر جب تقریبات ہوتی ہے نا, کوئی بھی این جی اوز, تمام این جی اوز, میں نے اسلام آباد بھی دیکھا ہے, لاہور میں بھی دیکھا ہے, محمد ملتان میں بھی میں نے بڑا کام کیا ہے این جی اوز کے ساتھ. یہ ان لوگوں کو مہمان خصوصی بلاتے ہیں, ان لوگوں کی صدارت کراتے ہیں جو استحصال کر رہے ہوتے ہیں. اب تمام فیکٹریوں میں چائلڈ لیبر ہے, تمام فیکٹریوں میں. آپ کبھی بھی وزٹ کر لیں, آپ ظاہری بات ہے ایک بہت بڑے چینل پہ آپ وہ ہوسٹ کر رہے ہیں, چاہے اس کے جو لیبر لاز ان کو فالو نہیں کیا جاتا, انہیں کو بلایا جاتا ہے جو ان کا استحصال کرتے ہیں. اچھا, اسی طرح جہاں خواتین کے رائٹس کی بات ہوتی ہے, اب جن کو رائٹس چاہیے وہ بیچاری باہر دھوپ میں کھڑی ہوتی ہیں, اور جو رائٹس ان کے سلب کیے ہوتے ہیں وہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوتی ہیں. تو یہ منافقت ہے ہمارے معاشرے میں. یہ ہمارا ایک ہے سلسلہ, ہم سب کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. معاشرے کے لیے اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں, وومن رائٹس کے لیے خواتین کام کر بھی رہی ہیں, اور بعض کا شیخ ممتاز صاحب کہہ رہے ہیں اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا ہے. این جی اوز اچھا کام بھی کر رہی ہیں, اور بعض جگہوں پر اس طرح کے مسائل کا بھی سامنا ہے کہ بس ایک خانہ پوری جیسا ماحول چل رہا ہے. تو دونوں طرح کے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, اور ہم سب کو اس کا وہ نہیں کہہ سکتے سارے ایک جیسے ہیں. لیکن مین چیز اس بات کی ہے کہ اگر کوئی
اس بات کو اون کرتا ہے کہ میں ایک عام لوگوں کے لیے کام کر رہا ہوں, ایک ورکنگ کلاس کے لیے کام کر رہا ہوں, وومن رائٹس کے لیے کام کر رہا ہوں, تو اس کو یہ بھی چاہیے کہ وہ خود بھی اس کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر فوکس ہے, نہ کہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تقریب کر لی, 5 بندے بلا لیے, تصویریں بن گئی اور اس کے بعد ہونا کچھ نہیں ہوتا. تو لیکن اس چیز کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. جس طرح ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں پریکٹیکل نہیں ہے, ہمارے یہاں ویز بہت ہے, لیکچرز بہت ہیں, باتیں بہت ہیں. معاشرہ پریکٹیکل کیسے بنے گا؟ فرد بھی تو کام کرنے کو تیار نہیں ہے. میری بات سنیں, یہ میڈم نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں اب ان کو کسی این جی اوز کی سپورٹ تو نہیں ہے, نہ نیشنل نہ انٹرنیشنل, لیکن یہ اپنے بہاف پہ کام کر رہی ہیں. یقین مانے میں اس انسان کو عظیم انسان سمجھتا ہوں کہ جو کسی بچے کو, کسی بچی کو, کسی طالب علم کو, کسی طالبہ کو مقصد ہے کہ ایجوکیشن میں سپورٹ کرتا ہے. دیکھیں آپ نے جس بچی یا طالب علم کی سپورٹ کی ایجوکیشن میں, اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دے دیا, ظاہری بات ہے اس کی کئی نسلیں بہتر ہو سکتی ہیں. میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں غریب انسان کوئی بھی ہے, وہ کسی امیر آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بیوروکریٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہاں اگر اس کے برابر آ سکتا ہے, اس کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے, وہ ایجوکیشن پہ کر سکتا ہے. جب ایجوکیشن کمپلیٹ کرے گا, ظاہری بات ہے اس کے لیے مواقع آگے ملیں گے, کوئی جاب مل جائے گی, کوئی ٹیکنیکل فیلڈ میں آ جائے گا, تو اس کی کامیابی کی ضمانت تعلیم ہے, ایجوکیشن ہے. یقیناً میں نے خراج تحسین پیش کرتا. تعلیم پہ بات کریں, تعلیم کی بات کریں تو ہمارے لٹریسی ریٹ پچھلے کئی سالوں سے سیم جگہ پہ کھڑا ہے, اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. اور لٹریسی ریٹ کا جو پیرامیٹر ہے, اگر اس کی ڈیفینیشن بھی کر لیں تو اس میں بھی کئی لوگ اس میں نہیں آتے. تو پھر ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں تعلیم پہ کام ہو رہا ہے؟ تعلیم پہ کتنا کام کی ضرورت ہے؟ سر یہ دیکھیں نا, انفرادی کام ہو رہا ہے, لیکن اجتماعی دیکھیں جن کے پاس فنڈز ہیں نا وہ کام نہیں کر رہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ حکومتی رپورٹس ہیں, ہماری تو نہیں, ہم تو مقصد ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں, حکومتی خود رپورٹس ہیں, وہ آڈٹ ہوئے ہیں مختلف اضلاع میں. اب پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے جو سکول ہیں, جو الحاق سکول ہیں, ان کے اندر لاکھوں بوگس بچے نکلے ہیں. مقصد ہے کہ وہ تعلیم ایجوکیشن چھوڑ گئے ہیں, لیکن ان کے پیسے وہ دے رہے ہیں. وہ ایک مافیا بن چکا ہے. اسی طرح اب یہاں چائلڈ لیبر کی بنیادی وجہ آپ نے بھی جیسے بات کی ہے, غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, لیکن وہاں یہ بھی ہے ایلیمنٹ موجود ہے کہ یہاں سپورٹ نہیں ہے. اگر آپ نے ایجوکیشن, اب ملتان کے اندر, ہمارے ملتان جہاں رہتے ہیں ہم, یہاں بھی سکول ہیں موجود ہے, لیکن وہاں یہ معاملہ ہے کہ حوصلہ افزائی نہیں ہے بچوں, حوصلہ افزائی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ایک سابقہ حکومت نے, ہمیں یاد ہے, میں بھی جب اسکول میں تھا تو ہمارا اسکول بھی پیف پہ آیا تھا اور ہم نے بھی اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی. اسکول موجود ہیں, بچے بھی کام کر رہے ہیں, لیکن جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کس طرح کے مسائل کا بھی سامنا ہے تو شفافیت کا ہونا سب سے اہم ہے, مانیٹرنگ کا ہونا سب سے لازمی ہے. اس طرح کے اگر کہیں پر پرابلمز ہیں تو حکومت کو, اداروں کو اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ظفر شہین صاحب, پہلے بتائیں کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ جی, بہت شکریہ آپ کا بھی. دسمبر آیا ہوا, دسمبر میں بھی کوئی ڈرامہ شامہ لکھ رہے ہیں یا؟ جی بالکل, ابھی میرا ایک ڈرامہ لکھا ہوا ہے جو ہم ٹرانسجینڈر ایشو پہ کرنا چاہیں گے آرٹس کونسل کے اندر. ٹھیک ہے. تو ابھی کیونکہ سردی کی کچھ لہر ایسی چل رہی ہے کہ ان حالات میں شام کے ٹائم لوگوں کا نکلنا بھی, لیکن آرٹسٹ کے لیے کہا جاتا ہے, اور جو ہمارے سنگر ہوتے ہیں وہ تو ان کو دسمبر کافی پسند ہوتا ہے. پسند تو ہوتا ہے جی, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے پبلک نہیں آئے گی تو آپ کیا کریں گے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے دسمبر آتا ہے تو نوجوان جو شعراء ہوتے ہیں, اس کا سوشل میڈیا پہ آپ شاعر و شاعری دیکھتے ہوں گے, آپ بھی کرتے ہیں؟ بالکل, میں جی گیت تو لکھتا ہوں, لیکن شعر اس طرح سے نہیں میرا شعبہ. میں گیت دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ. جی اکثر چلتے رہتے ہیں. دسمبر کے تو وہ کہتے ہیں کہ دسمبر کی جو شامیں ہوتی ہیں وہ بڑی کافی طویل ہوتی ہیں, اور کہتے ہیں کہ بندہ یادوں میں بیٹھا جاتا ہے اور پھر بھی رات ختم نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور راتیں کیونکہ لمبی ہوتی ہیں, دن چھوٹے ہوتے ہیں, تو ہماری 5 بجے سے رات شروع ہو جاتی ہے, اور 5 سے لے کر صبح 7 تک. اور ویسے بھی نوجوان تو آج کل پسندیدہ ٹاپک ہوتا ہے, محبت کی بات ہو جائے, اس کے علاوہ عشق محبت کی بات ہو, اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کی یادیں آ جاتی ہیں, کالج کی یادیں. تو یہ سارے ہمارے جو آج کل ڈرامے چل رہے ہیں وہ بھی محبت سے لبریز ہیں, اور تو اس میں بھی زیادہ موضوع تو محبت ہوتی ہے, پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, بریک اپ ہوتا ہے, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو کافی ساری چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ڈرامہ آپ بات کریں تو ڈرامہ لکھنے کے لیے رائٹرز ہمارے یہاں موجود ہیں, پھر بھی ایسے ہم بعض اوقات اعتراضات ہوتے ہیں, بعض اوقات ہم سوشل میڈیا پہ
کمپین بھی دیکھتے ہیں کہ یار کس طرح کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس میں ہم بات کریں گے بریک کے بعد کہ کس طرح کے ڈرامے بن رہے ہیں اور ان میں بہتری کی کیا گنجائش ہے, ہم معاشرے کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں, نوجوانوں کو ڈائریکشن کیسے صحیح دے سکتے ہیں, کیا واقعی اس وقت نوجوان صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا انہیں مزید ایک بہتر گائیڈنس کی ضرورت ہے. ہم اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے موٹیویشن کے حوالے سے بات کی, تعلیم کے حوالے سے, اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بریک سے جا رہے تھے تو ہم نے کہا تھا جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ہمارے یہاں ڈرامے بن رہے ہیں کس طرح کا اس میں جو چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے پہ اس کے کیا امپیکٹ ہو رہے ہیں, اس میں ہم بات کریں گے. ظفر شاہین صاحب, آپ رائٹر بھی ہیں, ڈائریکٹر بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت ہمارے ڈرامہ انڈسٹری میں کام ہو رہا ہے, کیا آپ مطمئن ہیں کتنا بہتر کام ہونے کی ضرورت ہے؟ اور اگر ہم انڈیا سے کمپیئر کریں, پہلے ہم انڈیا سے کمپیئر کر لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں کس طرح کے بن رہے ڈرامے, تو کیا سمجھتے ہیں انڈین ڈرامے اور پاکستانی ڈرامے کیا کمپٹیشن میں ہم آگے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ بلال ایک مرتبہ پھر سے. اور بات یہ ہے کہ جب ہم ڈرامے کی بات کرتے ہیں تو ڈرامہ جو ہے نا ایک معاشرے کی عکاس ہوتا ہے, اس کی تصویر پیش کرتا ہے. جو کچھ معاشرے کے اندر ہے وہی رائٹر وہیں سے اٹھاتی ہیں چیزیں اٹھاتے ہیں اور وہی مطلب ہے کہ لکھنے کے بعد ڈائریکٹر کے حوالے کرتے ہیں. تو اگر ہم انڈین پاکستانی اس میں جائیں تو کبھی بھی جو ڈرامہ انڈسٹری رہی ہے انڈیا کی وہ پاکستان سے اوپر نہیں گئی. فلم انڈسٹری کی تو بات اور ہے کیونکہ 3 میڈیم ہے ہمارے پاس, ایک سٹیج ہے, ایک ڈرامہ ہے, فلم اور ایک ٹی وی. تو یہ ڈفرینٹ تینوں چیزیں ہیں. ابھی اگر ہم کامیڈی کے اندر دیکھتے ہیں تو پاکستان از اے بگ, اس میں پاکستان انڈیا لیول پہ نہیں پہنچتا. اور جب ہم ڈرامہ ٹی وی ڈرامے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کا جو انڈین ڈرامہ ہے وہ نہیں اس لیول پہ آج تک آیا. ہاں فلم میں وہ ہم سے بہت آگے ہیں. فلم میں ساؤتھ, اگر ہم پاکستان میں آ جائیں اور پنجاب کو کمپیئر کریں, ساؤتھ پنجاب اور اپر پنجاب, ہم 2 ٹرم اکثر یوز کرتے ہیں, ایک بن گئے ہمارے خطے کی پہچان ساؤتھ پنجاب. ساؤتھ پنجاب میں اس وقت کتنا کام ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ اسٹیج کی اگر بات کریں تو ہمارے یہاں جو تھیٹرز موجود ہیں وہاں پر اکثر اوقات ہمارا بھی جانا ہوتا ہے کوریج کے لیے یا دوستوں کے ساتھ کبھی بلا بھی لیتے ہیں, تو وہاں پر اس طرح کا ایک فیملی انوائرمنٹ نہیں بنا ابھی تک. اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں کہ اگر ملتان میں اگر تھیٹرز موجود ہیں پچھلے 30 سال سے, 30 سال میں ہم فیملی کو نہیں لا سکے, تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ اس میں میں سمجھتا ہوں سر ہم نے ایک پورا جو کلچر لاہور سے جو شروع ہوا تھا اور وہ پورے پنجاب کو اس نے لپیٹ میں لے لیا نا. ابھی کراچی میں شکر ہے کہ نہیں ہے یہ کلچر. سندھ یعنی کہ کراچی جو ہے, سندھ میں تو خیر کراچی ہی آتا ہے, باقی جگہوں پہ تو اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ہے, یا حیدرآباد میں. لیکن پنجاب کے اندر جو اس وقت شروع کیا گیا یہ کلچر, جس کو ہم نے ڈرامے کو جو ہے نا وہ کمرشل ڈرامہ کر دیا کہ یہ کمرشل ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں, پہلے بھی میں نے روہی پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ یہ نائٹس کلب کا نام ہم یہاں پہ یوز نہیں کر سکتے, اور اس لیے ہم نے اس ڈرامے کے نام کو جو ہے نا یوز کر کے اس کی پامالی کی ہے, لوگوں کو اس سے ہٹایا ہے. اس کے اندر صرف اور صرف ایسے طبقے کو شامل کیا. اچھا, اس میں ہماری ویجیلنس کمیٹی موجود ہے, وہ یہ کہتی ہے جب کوئی ڈرامہ بنتا ہے ہم سے اپروول ہوتی ہے, اس کے بغیر کوئی اسکرپٹ نہیں ایڈ کیا جا سکتا. اس کے باوجود بھی ویجیلنس کمیٹی کیا کرتی ہے؟ اف یو ڈونٹ مائنڈ, میں کیونکہ اسٹارلیٹ پہ میں ایز اے ڈائریکٹر بھی میں نے کام کیا ہے, اور جب ہم ویجیلنس کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو جس وقت ریہرسل چیک کرنے کے لیے وہ لوگ آتے ہیں تو وہ پورا ڈرامہ چیک نہیں کرتے. وہ تو وہاں پہ صرف فیمیلز کے سانگس کے تھوڑے سا دیکھتے ہیں کہ آپ نے لباس کون سا پہننا ہے اور کون سا ڈانس کر رہے ہیں, کون سا گانا ہے. بس وہ میرے خیال سے 10 سے 12 منٹ کے اندر اندر ویجیلنس کمیٹی اپنے ریمارکس کر کے وہ چلی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے مانیٹرنگ ہر تھیٹر کے اوپر اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, وہ معذرت کے ساتھ میں حکومت سے بھی کہوں گا کہ اس کے اوپر جب ہماری آرٹس کونسل موجود ہے جس کا کام ہے, یہ جس کا جو شعبہ ہے جس کا, ان لوگوں کو اس کے اندر شامل کریں. آرٹس کونسل فعال ہے اس میں نہیں ہے, اس میں نہیں ہے. آرٹس کونسل خود فعال ہے, جس طرح سے کام کرنا چاہیے. نہیں, میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہ اپنے آرٹس کونسل کے لیول پہ تو اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جو تھیٹرز ہیں جہاں پہ ہمارے یہ سارا کام ہو رہا ہے وہاں پہ وہ اس طرح سے ان نہیں ہو پا رہے ابھی تک, یا گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ان کو انوالو اس طرح سے نہیں کر پا رہی. یا ایک تو ہم نے اپنے ڈائریکٹرز کو تنقید کا نشانہ بنا دیا, اپنے تھیٹرز کو تنقید کا نشانہ بنا دیا, لیکن ایک اور چیز بھی تو ہے, اب پبلک بھی تو نہیں جانا چاہتی. اب ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں, اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ اگر
کوئی کاسٹ لے کے آتا ہے اور ایک اچھا ٹاپک لے کے آتا ہے, اس میں اس کی آمدن نہیں ہوتی تو وہ کیا کریں؟ بلال بھائی مجھے ایک بات بتائیں, آپ جب آرٹس کونسل میں پلے ہوتا ہے تو آپ کی فیملی سب سے زیادہ فیملیز ہوتی ہیں, ہارٹ فل ہوتا ہے. یہ ہم نے مائنڈ سیٹ ان کو دیا نا کہ آپ ادھر آئیں گے تو آپ کو تفریح بھی ملے گی, ایک ڈرامہ بھی ملے گا, ایک کامیڈی بھی اچھی کنٹرول ملے میں گی, ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہاں پہ ہمارا کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی فیملیز کو لے کے جائیں. ہم اپنی خود ڈائریکٹر جو ہیں ہم اپنی فیملیز کو نہیں لے کے جاتے, کیونکہ ہم نے اس کو صرف اور صرف ایک تماش بینی کے لیول پہ رکھ دیا ہے. اور جب تک ہم اس کے اندر دیکھیں 3 چیزیں ہم نے ختم کر دی ہیں. ایک ہمارا میک اپ آرٹسٹ ختم ہو گیا, ایک ہمارا رائٹر ختم ہو گیا. رائٹر نہیں ہے اس وقت. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے پلے ہوں گے, کس طرح ڈائریکٹر جو ہیں وہی پرانے ڈرامے یا ادھر ادھر سے کٹ شاٹ کر کے وہ لگا کے پاس کرا کے تو مزید بھی بات کریں گے. ہم یہ صورتحال ہم شیخ ممتاز صاحب کی بات کریں گے. شیخ صاحب, ہم تعلیم کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور تعلیم میں کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے سرکاری اسکولس کو دیکھیں, اپنے پرائیویٹ سیکٹرز کو دیکھیں تو جو تعلیم کا سلسلہ جاری, تو کووڈ نے اتنا متاثر کیا, 2 سال 1.5 سال جس سلسلہ جاری رہا, اسکول بند رہے. اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مزید کام ہونے کی ضرورت ہے؟ بلال صاحب, یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے ایجوکیشن کا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو تھے نا, جب اپوزیشن میں تھے تو یہ خود کہا کرتے تھے ہمارے اتنے کروڑ بچے 2.5 کروڑ بچے پاکستان سکولوں سے باہر ہیں. جب ہم اقتدار میں آئیں گے نا, ہماری گورنمنٹ آئے گی, تو ہم ان بچوں کو واپس لائیں گے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا, جو اسکول سے باہر ہیں. کمی آنے کی بجائے اس میں اضافہ ہو گیا. اب تو 3 کروڑ سے اوپر چلے گئے ہوں. اور ان کو واپس لانے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات, آپ نے بہت اچھی بات کی تھی انٹرو میں, کہ بچوں کو واپس لانے کے لیے کم از کم ملک کے اندر ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر معاشی حالت بہتر ہو. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی کام کر رہی ہیں, این جی اوز بھی کام کر رہی ہیں اس ایجوکیشن کے حوالے سے, جیسے میڈم بھی کام کر رہی ہیں, تو ہم خود تقریباً 10 سال سے یہ کام کر رہے ہیں شمع مگاہی پروگرام کے حوالے سے. ہم نے خود تقریباً اس ٹائم 10 سے زائد ہماری رننگ ہے اکیڈمیز, اور فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. ہم بیگ بھی دیتے ہیں, ہم ان کو یہ اپنا یونیفارم بھی دیتے ہیں, ہم انہیں بکس بھی دیتے ہیں. اور جو بچے پھر مقصد ہے کہ تھوڑا سا رننگ میں آتے ہیں, ہم سکولوں میں داخل کراتے ہیں, سرکاری سکولوں میں, پیپ سکولوں میں ان کو داخل کراتے ہیں. تو اسی طرح جب ہم ایسے اجتماعی طور پر کام کریں گے, انشاءاللہ یہ ایجوکیشن بہتر ہو جائے گی. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے پاکستان کے اندر. اس سے غریب والدین اب کیا کرتے ہیں, وہ ایک مزدور ہے, اس کا مکان بھی کرایہ کا ہوتا ہے. اچھا, گھر کے اندر سروائیول ہی نہیں ہوتا, تو پھر وہ اس لیے وہ پھر یہ کہتے ہیں, اگر ایک بکس پہ کسی اسکول میں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ ایک کاپی بھی اس کی اگر وہ نہیں ہونے دیتے, ماں باپ کہتے ہیں ہم کہاں سے لائیں. مقصد ہے کہ ہمارا یہ المیہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم روٹی مال کو کھواؤں یا کاپیاں گن. ایسا کہتے ہیں یقیناً, جب ہمارا آئین کہتا ہے ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے بنیادی تعلیم کا حق دینا, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور ہماری حکومتوں کو جو چیزیں آئین میں لکھی ہوئے ہیں, جو کہ ہمارے بیسک رائٹس ہیں, ان کی فراہمی کرنا ہماری حکومت کا کام ہے, چاہے جیسے بھی حالات ہیں, لیکن تعلیم دینا ہماری حکومت کا فرض ہے. اس پہ کام ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں, گورنمنٹ اپنا کہیں نہ کہیں پارٹ پلے کر رہی ہے کہ انہوں نے اسکول کے اندر بالکل مفت کتابیں بھی وہ دے رہی ہے میٹرک تک, تو اس طرح سے ہے نا. لیکن ہمارے پیرنٹس, یہ ٹھیک ہے ایک بات کہ مہنگائی کی وجہ سے ہے یہ معاملہ, لیکن ہمارے پیرنٹس کو بھی اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بچے کا جو بنیادی حق ہے تعلیم, وہاں تک ضرور پہنچے. جس عمر میں بچے کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے, اس عمر میں اگر بچے کے پاس وہ آلات ہوں گے, سائیکل کی مکینک شاپ پہ بیٹھا ہوگا, تو کیا ہوگا. اگر وہی کچھ جماعتیں پڑھنے کے بعد چلا جائے, بے شک, کیونکہ اسکل سیکھنی چاہیے, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن بیسک تعلیم تو ہونی چاہیے. ہم اس میں مزید بات کریں گے. مزمل رمضان, جس طرح ہم آپ سے بات کر رہے تھے اور موٹیویشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اکثر نوجوان دیکھتے ہیں کہ وہ 5واں 6واں سیمسٹر ہوتا ہے, اتنی مایوسی میں چلے جاتے ہیں, یا تو انہیں کوئی عشق کا روگ لگ جاتا ہے, یا پھر تعلیمی گھریلو اخراجات ان سے پوری نہیں ہوتے, یا پھر تعلیم کے حوالے سے, یا پھر دوستیوں میں وہ سٹریس میں نظر آتے ہیں, پریشانی میں نظر آتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو کس طرح سے موٹیویٹ رکھیں, کس طرح سے اپنے گول کو اچیو کریں. یہ دیکھیں سر, جیسے انہوں نے ڈراماز کے ریلیٹڈ بات کی ہے, تو میں یہی کہنا چاہوں گی جو ہمیں سکھایا جاتا ہے نا, تو موسٹلی اسی کو ہی لے کے چلتے ہیں. اب جیسے ٹی وی ڈراماز میں ہم دیکھ لیں جیسا ہو رہا ہے, اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے, تو بچے اس کو لے کے چلتے ہیں. تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے شاید یہی ہو رہا ہے پوری سوسائٹی میں.
تو وہ اس کو زیادہ یہ بھی ہے کہ ہمیں اچھے رول ماڈل بنانے چاہیے. ہم جب ایسے رول مطلب ماڈل ہمیں رکھیں گے ایسے اپنے ڈراماز ہونے چاہیے ٹی وی پہ جو بچوں کو موٹیویٹ کریں. اب ایک اور چیز بھی لوگ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ یار ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے ڈرامہ دیکھتے ہیں, تو انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہمیں اب ہر وقت ہمیں سبق آموز چیزیں ملیں گی تو ہم لازمی بات انٹرٹین. یہ بھی اکثر لوگ گلا کر ہوتے ہیں کہ یار جب ہم کہتے ہیں کہ اچھے ڈرامے اس طرح کے بننے چاہیے تو آگے سے یہ جواب بھی آتا ہے کہ یار انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہے. نہیں دیکھیں, اگر ہم اپنی خواتین کی بات کریں تو وہ بے شک انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی دیکھ رہی ہیں, لیکن وہ وہیں سے پک کرتی ہیں. وہ فیشن ہو گیا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہیں سے پک کر دیا. انہیں لگتا ہے کہ بھئی یہی کچھ ہو رہا ہے دنیا میں اور ہم نے بھی یہی کرنا ہے. اکثر خواتین جو باہر نہیں جاتی تو ان کے لیے سب کچھ ٹی وی ہوتا ہے. وہ ٹی وی کو دیکھیں گی, ان سے ہی سیکھیں گی ڈریسنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نا وہاں پہ غریبی دکھائی جا رہی ہوتی ہے. مطلب وہ غریبی سے امیری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, مطلب غریبی کو دکھایا ہی نہیں جا رہا ہوتا کہ غریبی میں انہوں نے کیسے نارمل لائف کیا ہوتی ہے, نارمل لائف اپنے آپ کو کیسے اسٹیبل کریں گی. تو یہ بہت زیادہ مطلب وہ ڈرامے دیکھ کے ٹھیک ہے, پھر اسی سے انہیں کوئی کاپی کرنا کہ گھر میں لڑائیاں. تو پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہے ان دونوں. یقیناً اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہے, اور جو شعور کا تعلق ہے اس کا تعلق مال و دولت سے بالکل بھی نہیں ہے. اگر ہم بات کریں اسلام کی بات کریں, اس عرصے کی بات کریں تو وہاں مال و دولت جمع کرنے پر اس کو اتنا زیادہ اچھا بانٹنے کی بات کی جاتی تھی, تقسیم کرنے کی بات کی جاتی تھی, اور محل اور یہ سارا کوئی مٹیریلسٹ معاشرہ نہیں تھا. مٹیریلسٹ معاشرہ, اب ہم جاہ و جلال و عظمت کی جب باتیں کرتے ہیں تو ہم محلات سے اور گاڑیوں سے اور مال و دولت سے کمپیئر کرتے ہیں. اصل چیز شعور ہے, اصل چیز علم ہے, اور جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ مال و دولت اس کی وجہ سے نہیں ہوئے بلکہ شعور, محنت اور عظمت اور دیگر اپنی اسٹرگل کی وجہ سے کامیاب ہوئے. شیخ ممتاز صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, تعلیم ہم اکثر بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے بات کا آغاز کریں گے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ تعلیم قوموں کو بلندی تک پہنچاتی ہے, عروج پر پہنچاتی ہے, اور ہمارے یہاں کا یہ سلسلہ چلتا رہا. ہم کہتے ہیں 65% ہمارے نوجوان ہیں اور ہم نوجوانوں کو اچھی تعلیم نہ دے سکے, ان کو بہتر شعور نہ دے سکے تو پھر ہمارے نوجوان کیا ہمارے ملک کی ترقی میں اس طرح رول ادا کر سکیں گے جس طرح ہونا چاہیے. ہم اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے بریک سے جانے سے پہلے, اور ہم نے کہا تھا کہ جب واپس آئیں گے تو ہم اپنے نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں گے, تعلیم کے حوالے سے کہ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں, جو تربیت اور جو شعور کا سلسلہ جاری ہے. 65% ہمارے نوجوانوں کی پاپولیشن ہے, اور اگر ہم بات کریں کیا ہم ان کو کوالٹی ایجوکیشن دے رہے ہیں, کیا ہم نے وہ چیزیں ان کو فراہم کی کہ وہ اس طرح سے ہماری کمیونٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں جیسے ان کی ذمہ داری ہے. شیخ ممتاز صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے, کیا کہنا چاہیں گے؟ نوجوانوں میں سکلز بھی ہیں, ٹیلنٹ بھی ہے, موقع بھی ہے, لیکن بات وہی ہے کہ وہ پھر سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ کانفیڈنس نہیں ہے. اب وہ چیزیں جو یونیورسٹیوں میں, کالجز میں, اسکول میں بچوں کو اسکل پاور دینی چاہیے وہ نہیں ہوتی. وہ بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں, والدین توجہ نہیں دیتے اپنے بچوں پہ, اساتذہ توجہ نہیں دیتے. اب دیکھیں یونیورسٹیوں کے, اپنا کالجز کے اساتذہ نے اپنی اپنی اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہیں, تو وہ صرف نا پیسہ کمانے والا کام ہو رہا ہے. تو مقصد ہے کہ وہ بورڈ بڑے بڑے لگا لیتے ہیں, وہ پیسہ کما رہے ہیں, لیکن بچوں کو وہ ایجوکیشن نہیں دے, تربیت نہیں دے رہے, تو جس سے بچے آگے جا کے کنفیوز ہو جاتے ہیں. بالکل. جہاں تک آپ نے بات کی ایجوکیشن کی, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بہت زیادہ فوقیت دی ہے. اور جب وہ بدر کے آئے تھے قیدی تو ان کو کہا گیا تھا کہ آپ سکھائیں, تعلیم دیں, جو آپ نے سیکھا ہوا علم ہے آپ کے پاس, لیکن آپ پڑھنا سکھائیں, آپ کو رہا کر دیا جائے گا. دیکھیں وہ کفار تھے, وہ کفار تھے, اور جن کو تعلیم دینی تھی وہ مسلمان تھے. دیکھیں نا, اور سب سے ہماری جو یونیورسٹی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں دینی تعلیم کی اور دنیاوی تعلیم کی, وہ مسجد نبوی ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا, اور اللہ کے نبی نے اس کو بہت زیادہ فوقیت دی ہے. اور خواتین کی تعلیم کا بیسک پورا ہلکا بنا ہوا تھا, جہاں وہ بیٹھتے تھے اور لکھتے تھے, اور جو حدیث آ رہی ہیں جو اس حوالے سے وہی نازل ہوتی تھی, پورا ایک ہلکا تھا. ان کی تعلیم کی وجہ سے آج ہمارے پاس تمام وہ احادیث موجود ہیں, تمام وہ اسلامی کتب موجود ہیں, پیغام موجود ہیں, اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. جو علم ہے نا, علم جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا, وہ خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ جو کسی سے کوئی چھین نہیں سکتا. اور یہی انسان کی کامیابی کی بنیاد علم ہے.
تعلیم ہے. میں یہ ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ کسی کو ایک ٹائم کا کھانا دیں گے, 2 ٹائم کا دیں گے, 1 مہینے کا بھی راشن دے دیں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ان کے بچوں کو تعلیم دیں, اگر اس کا بچہ یا بچی یونیورسٹی کالج میں پڑھ رہی ہے اس کی فیسیں ادا کر دیں, تو وہ سب سے بڑی نیکی ہے. وہ سب سے بڑی یقین نیکی ہے. اور تعلیم کے لیے ہمارے معاشرے کو بھی آگے آنا ہوگا, کیونکہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے. فرد جب کام کرتے ہیں تو اس سے پھر افراد بنتے ہیں. تو ہم کو اپنے سے آغاز کرنا چاہیے. جو ہم اکثر اوقات ہم باقیوں گلہ کرتے ہیں, ہم خود سے یہ سلسلہ شروع کرنا چاہیے کہ کمیونٹی کو کس طرح سے ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جو عبادات ہیں وہ ہماری ہیں, اس سے کسی اور کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. مین چیز ہے کہ ہم سے فائدہ کس بات سے پہنچ رہا ہے, ہم انسانیت کے لیے کتنا کام کریں, لوگوں کے لیے کتنا کام کریں, کتنی آسانی پیدا کریں, یہ مین چیز ہے اور اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. اور ہم اس پہ مزید بات کریں گے. ہم آئیں گے ظفر شاہین صاحب کے پاس. ظفر صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے تھے ساؤتھ پنجاب کی بات کر رہے تھے, ہم نے کچھ یہاں موویز بھی دیکھی, سریکی موویز. ایک اچھی بات ہے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. مزید کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں کام آپ یہ کبھی بھی آپ روک نہیں سکتے کہ کام نہیں ہونا چاہیے. کام کا تو ایک سپیس ہے, بالکل پورا میدان ہے, اور اتنے ایشوز ہیں جس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں. ابھی میں نے بچوں کو سیلف ڈیفense کے حوالے سے کہ خود سے اپنا تحفظ کیسے کر سکتے ہیں, اس پہ ایک ڈرامہ لکھا جس کا نام میں نے موریڈون رکھا نا. ایک ڈوریمون کارٹون بڑا فیمس ہے, بچے بہت زیادہ اس کو لائک کرتے ہیں, لیکن وہ اینٹی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے نا موریڈون پاکستان پینٹ کر کے اس کا پورا ڈریس بنایا, اور پھر ہم ان کو اسکولوں کے اندر لے کے گئے. اور جب ہم نے گورنمنٹ کا جو سلوگن ہے روکو بھاگو شور مچاؤ, اس کے حوالے سے جب اس کے اوپر پورا ان کی ہیلپ لائن ہے 1121, اس حوالے سے پوری اویئرنیس دی بچوں کو, تو بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوا ہے. یہ کافی زبردست پروجیکٹ ہے, کیونکہ میں پرسوں بھی ہم نیوز دیکھ رہے تھے کہ ایک ماہ میں صرف ملتان میں 42 کیسز ریپ کے رپورٹ ہوئے اور FIRs درج ہوئی. تو ایک مہینے کے بعد 39 کیسز, اور یہ روزانہ کے ایک کیس بن رہا ہے, اس سے زیادہ بن رہے ہیں. تو اتنے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اگر سیلف ڈیفنس کی بچوں کو تربیت سکھا دیں تو یہ کیسے رک سکتے ہیں اور خود وہ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں. سیلف ڈیفنس پہ کام ہونے کی کافی ضرورت ہے. اسی چیز کو سر لے کے ہم لوگ آگے بڑھے ہوئے ہیں. اور چائلڈ پروٹیکشن کیسے ہو سکتی ہے, بچوں کو کیسے ہم محفوظ بنا سکتے ہیں, جو بچے گھروں میں کام کرتے ہیں ان کو کس طرح سے تربیت دی جا سکتی ہے, جو ہمارے ولنریبل بچے ہیں ان کو کس طرح سے ہم سکھا سکتے ہیں. دیکھیں ابھی تعلیم کی بات ہو رہی ہے, ہمارے ورک شاپس میں, دکانوں پہ, فیکٹریوں میں بچے کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے, غربت کی وجہ سے سمجھ لیں یا کچھ بھی ہے, لیکن ان کو سکلز کے ساتھ ساتھ اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. تو ہم تو اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ آپ آئیں, مل کے ہم کوئی کام کرتے ہیں, صرف باتوں سے نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی یونیک آئیڈیا ہے, آپ تھیٹر کے ذریعے کر سکتے ہیں, آپ ان کو یونیک آئیڈیا کی بات کریں. آپ کی انڈسٹری میں جیلسی کتنی ہے؟ سر جیلسی تو ہوتی رہے. دیکھیں میں نے ایک چیز سر میں اپنی بات بتاتا ہوں. جب بھی میں نے کوئی کام کرنے کی کوشش کی نا, میرے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہی وہ کہتے ہیں نا لیگ پولنگ کرتے ہیں, لیکن آپ نے ان کی چیزوں کو لے کے اپنے آپ کو بیٹھنا نہیں ہے. اور میں الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں کہ مجھے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ان چیزوں کو فیس کرتے ہوئے, لیکن آج وہی لوگ جو میرے اینٹی ہوا کرتے تھے وہ میرے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یار آپ اچھا کام کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, جب آپ کا کام اور ویژن کلیئر ہو نا تو پھر آپ کو ڈرنے کی کسی سے بھی کوئی ضرورت نہیں, ڈرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے. مزمل جس طرح سیلف ڈیفنس کی بات کی, ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خواتین گھبرا جاتی ہیں, وہ فیس نہیں کر سکتی مشکل صورتحال کو, اور بعض کا تو ہم کہتے ہیں وہ گھبرا جاتی ہیں. تو ہماری فیمیلس کو کیا کرنا چاہیے, انہیں کس طرح کا اعتماد دلانے کی کتنی ضرورت ہے, اس پہ کتنا کام کرنا چاہیے؟ کانفیڈنس کم ہے آج کل ہماری خواتین میں, تو کانفیڈنس ہونا چاہیے ان پرابلم کو فیس کرنے کے لیے. تو یہ کافی ضروری ہے. وہی ڈراموں سے یا اپنی سوسائٹی سے ہی ہم لیتے ہیں نا کانفیڈنس. اگر یونی پڑھ رہے ہیں تو وہاں سے ہمیں لوگوں کے ساتھ بات وغیرہ کر کے ہی ہمیں کانفیڈنس آئے گا, ان سے سیکھ کے ہی ہم کانفیڈنس لے پائیں گے. تو اگر مطلب ان سے ریلیٹڈ ہی پھر ہی وہ اس کو فیس کر سکتے ہیں. آپ نے مختلف سوسائٹیز بھی بنی ہوئی ہیں, ڈرامٹک سوسائٹی بنی ہوگی, سنگنگ کے حوالے سے بنی ہوئی ہے, اس کے علاوہ ڈبیٹنگ کے حوالے سے, ان کا کتنا رول ہے؟ کوئی بہتر کام کر رہے ہیں یا اس پہ لگتا ہے آپ کا آنا جنا وہاں نہیں ہے؟ نہیں اتنا نہیں ہے, لیکن ہماری یونی میں اتنا مطلب وہ اس پہ کام نہیں ہو رہا. نہیں کام تو کافی ہو رہا ہے, آپ میرے خیال میں نہیں جاتے. نہیں, میں نا سٹی کالج اقبال کیمپس کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور اچھا لاسٹ میں اگر ہم بات کریں تو کیا پیغام دینا چاہیں گی ہماری جو آپ کی ایج فیلو خواتین ہیں, اس کے علاوہ باقی لوگ,
کہ سوسائٹی کے لیے ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں؟ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کی ہیلپ کرنی گھبرانا نہیں ہے، دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے ایک تو مطلب اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسروں کی اگر ہم کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اور کل کو مطلب انہی کی دعائیں ہمیں مطلب ہمارے پرپز میں کامیاب کرتی ہیں۔ یقیناً گھبرانا نہیں پہ ہم اس لیے مسکرائے تھے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بار بار کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں یار اب کیا کریں، اب گھبرانے کا تھوڑا سا گھبرا لیں تو موقع ہمیں دیں تاکہ ہم گھبرا لیں، لیکن گھبرانا واقعی نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ گھبرائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹینشن آئے گی، اسٹریس آئے گی، پریشانی آئے گی، اور مہنگائی تو ہوتی جا رہی ہے، پریشانی تو زیادہ ہوگی۔ آنے والے دنوں میں جو اکانومی کے حالات ہیں وہ مشکل نظر آ رہے ہیں۔ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، تو ان حالات میں اگر ہم گھبرائیں گے، اپنے آپ پہ اسٹریس سوار کریں گے تو اپنی فیملی کے لیے مشکل پیدا کریں گے، اپنے بچوں کے لیے مشکل پیدا کریں گے، اپنی ذات کے لیے مشکل پیدا کریں گے، ہمیں مفت میں ہاسپٹل جانا پڑے گا اور وہاں جا کے زیادہ اخراجات ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ان حالات میں خوش رہیں، ایکسرسائز کریں، گھر کو ٹائم دیں، اور جو بھی حالات ہیں اب ہم سب نے مل کر فیس کرنے۔ شیخ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں قرآن کے اندر ہے ارشاد باری تعالیٰ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ بے شک ہم کہتے ہیں انسان ہے تو انسانیت سے پیار کریں، انسان ہے تو انسانیت سے پیار کریں، اور یقیناً انسانیت سے جو پیار کرنے کا درس اسلام سے سب سے زیادہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے مہذب معاشرے ہیں ان میں انسانیت سے محبت کرنے کا درس دیا جاتا ہے، تبھی وہ مہذب کہلاتے ہیں، اور غیر مہذب وہی معاشرے ہوتے ہیں جہاں پر انسانیت کی عزت نہیں ہوتی، احترام نہیں ہوتا۔ تو یقیناً یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ ظفر شاہین صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سر اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک تو میں یوتھ جو ہماری نوجوان نسل ہے میں ان کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ ڈرامے کو برا نہ سمجھیں، آپ اس کے لیے اپنے مقصد کو لے کے آئیں اور ہم نے ڈرامے کے لیے کام کریں، اپنے معاشرے کے لیے کام کریں، کیونکہ اچھائی برائی جو ہے وہ یہاں سے ہم بہت آسانی سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، آپ بیٹھے ہیں جی کہ ہمارے یہاں ڈاکٹر بننے کے لیے والدین کافی زیادہ کہتے ہیں، انجینئر بننے کے لیے کہتے ہیں، آرمی میں جانے کے لیے کہتے ہیں، اور باقی 2-3 فیلڈز میں ہم آرٹسٹ پیدا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم اچھے گائک پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے پہلی بات رکاوٹ بنتی ہے، اچھے پینٹر، اچھے لکھاری، اس طرف بھی تو آنا چاہیے نا نوجوانوں کو۔ دیکھیں ایک آپ بڑا مس کر رہے ہیں کہ آپ بچوں کو جا کے سروے میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے ان سے پوچھا نا یہ 3-4 شعبے تو ہر بچہ گنواتا ہے نا، ڈاکٹر، انجینئر، یہ چیزیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا کہ میں سیاستدان بھی بنوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اسی کے ساتھ ملتا ہے جو کہتا ہے کہ میں ایکٹر مطلب ہے کہ نہیں اس فیلڈ میں آتا، حالانکہ اس میں بڑا چارم بھی ہے، لیکن اس کو مس یوز نہیں ہونے دینا۔ ہم نے اس چیز کو روکنا ہے جو کمرشلزم ہوئی ہے۔ ہم نے اس ڈرامے کی اصل صورت جو ہے، اصل شکل جو ہے اس کو بحال کرنا ہے، پاکستان کا مرال بلند کرنا ہے۔ ظفر شاہین صاحب آپ کا بہت شکریہ، شیخ ممتاز صاحب آپ کا شکریہ، مزمل رمضان صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں آئی۔ ناظرین جس طرح ہم نے مختلف اپنے معاشرے کے جو امور ہیں ان پہ بات کی، تعلیم پہ، اس کے ساتھ ڈرامے پہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وومن خواتین کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی۔ بات وہی ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا، ہم سب کو خود سے اپنے سے آغاز کرنا ہوگا، اس کے بعد ہمیں آگے جا کر اس پیغام کو پہنچانا ہوگا، کیونکہ جب فرد صحیح ہوگا تو معاشرہ صحیح ہوگا، جب فرد صحیح نہیں ہوگا تو یقیناً اس کا امپیکٹ معاشرے پہ بھی ہوگا۔ ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے اور ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ اور ہم نے جب اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج معذوروں کا عالمی دن ہے، اور اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ ہماری حکومت کیا ورکنگ کر رہی ہے، اور اس حوالے سے ایک بل کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی سے وہ پاس کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو رائٹس ہیں، جو کافی زیادہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ڈسیبل پرسن کو جو چیزیں ملنی چاہیے تھی، جو رائٹس وہ نہیں ملے ہوئے، تو اس میں کافی زیادہ چیزیں شامل ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم وومن رائٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ آج کل خواتین
جو ورکنگ کلاس خواتین ہیں ان کو کن مسائل کا سامنا ہے, کیا قوانین موجود ہیں, کس طرح سے کام ہو رہا ہے, ان پر کتنا عمل ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس جو دوسرا ہم نے ٹاپک کا انتخاب کیا ہے اس میں ہم آنکھوں کے امراض کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں سے پانی آنا, اس کے علاوہ آنکھوں میں الرجی ہو, بار بار آنکھوں کو وہ رب کرتے رہتے ہیں. تو یہ کیا کس وجہ سے ہوتا ہے, اور سیکنڈ اسموک کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, خواتین کے لیے, ڈسیبل پرسن کے لیے, لیبرز کے لیے مسلسل کام کرتی نظر آتی ہیں. منزہ ہاشمی صاحبہ, منزہ صاحب آپ کو خوش آمدید. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ سے اس حوالے سے جانیں گے. ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں, ہیڈ آف آئی ڈپارٹمنٹ ہیں THQ ہاسپٹل جہانیہ, اس کے علاوہ الفیض آئی کیئر دنیا پور کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں ڈاکٹر تیمور خان صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہم آپ سے آنکھوں کے حوالے سے ذرا جانیں گے کہ کس طرح سے جو آج کل یہ بیماری پھیلتی جا رہی ہے, کیا اس کا وراثت سے بھی تعلق ہوتا ہے یا کن فیکٹر سے تعلق ہوتا ہے, اس پہ ہم آپ سے تفصیلی بات کریں گے. ہم آئیں گے اپنی پہلی مہمان کی جانب منزہ ہاشمی صاحبہ کے پاس. منزہ صاحبہ پہلے تو بتائیں آپ کیا حال ہیں آپ کے؟ I'm fine. اسموک تھی, آپ کو پتا ہے اسموک یا فوک جو بھی کہیں, جس آج تو دسمبر میں لگ رہا تھا کہ پہلے 3-4 دن پہلے نومبر میں فیل نہیں ہو رہا تھا, لیکن اب فیل ہوتا ہے کہ یار دسمبر آ گئے. آج لگتا تھا ہم دسمبر میں انٹر ہو گئے سردی میں. صبح میں تقریباً 9:30 بجے گھر سے نکلا تو مجھے بھی لگ رہا تھا, ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھ رہا تھا, اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ یار ٹھنڈ اچھی خاصی تھی. ابھی تو مجھے نہیں پتا باہر کیا موسم ہے, ابھی بھی ہے فوک ہے. بڑی آرام سے گاڑی لے کر آنا پڑی ہے, لیکن ہلکی ہلکی دھوپ بھی ہے اور وہ روشنی آ گئی ہے. ابھی دھوپ نہیں نکلی, مجھے لگتا ہے شاید 11-11:30 تک. یہ اچھی بات ہے کہ چلیں یار ملتان کو بھی یہ نصیب ہوئی. آپ کو پتا فوک تو نصیب ہوتی تھی, ملتان کا ضربہ پیالہ نما ہے, یہاں ایکسٹریم ویدر رہتا ہے, چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو. لیکن یہ جو اب ہم فیس کریں, اس پہ ڈاکٹر صاحب بہتر انداز میں روشنی ڈالیں گے, اسموک جو اب ہم فیس کرنے لگ گئے ہیں اس کا پرابلم یہ بہت الارمنگ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ وہ ابھی میں کل ہمارے ایک سیشن اس میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اب کوئی بھی صورتحال ہو, اب ہم لوگوں کو ماسک کی عادت پڑ گئی ہے تو اس کو کنٹینیو کریں. کل ہم نیوز میں دیکھ رہے تھے کہ وہ جو لاہور کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ آپ ایسا موسم ہے جیسے روزانہ آپ نے 10 سگریٹ پی لی ہیں, بالکل اس حد تک موسم جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. سیم بھاولپور کی جو فضا ہے اس کی بھی کافی زیادہ چیزیں آئی تھی کہ اس کا بھی جو ایئر کوالٹی ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے. سیم ملتان کی بھی یہ پوزیشن ہمیں نظر آتی ہے. تو اب دیکھنا یہ کہ آپ کس حد تک متاثر کرتی ہے. انوائرمنٹ کا جو ایئر انڈیکس ہے اس میں لاہور آج کے دن, آج کے 3 دسمبر کو بھی آج لاہور دا ورسٹ سٹی میں آ رہا ہے, وہ تو موجود ہے. اس کا ساؤتھ پنجاب کی بات کریں تو بھاولپور ملتان میں اس پہ کھڑے ہیں. تو ہمارا انوائرمنٹ اب دن بدن تو ماسک کا استعمال لازمی کریں, کیونکہ ماسک صرف کووڈ سے بچنے کے لیے نہیں ہے بلکہ فلو سے. اس کے علاوہ اگر آپ بغیر ماسک کے ذرا نکلیں گے نا, بائک چلاتے ہوئے جائیں یا ویسے جائیں, تو آپ گھر جا کے ذرا فیس کو ٹچ کیجئے گا ہاتھ سے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فیس پہ کیا کچھ آ چکا ہے. اور اس کے بعد آپ کو گلا بھی خراب ہوگا, آپ کو فلو بھی ہوگی, آپ کی آنکھوں سے پانی بھی بہے گا. تو اس کے لیے آپ گلاسز کا بھی استعمال لازمی کریں. اچھا, ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف, جس طرح آج ہے عالمی دن معذوروں کا. کیا سمجھتی ہیں سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے ہمارے ہاں کتنا کام ہو رہا ہے اور کس حد تک کام ہونے کی ضرورت ہے, اور حکومت کتنی سنجیدہ ہے؟ بلال, اس میں 2 چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ باہم معذوری کے حوالے سے آگہی کا بھی پروگرام چلایا جا رہا ہے. پاکستان نے اقوام متحدہ کا جو کنونشن ہے برائے باہم معذوری, اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں لیکن انگلش میں ہم کہتے ہیں UNCRPD, یہ پاکستان نے سائن کیا 2011 میں. اس وقت بھی وزیر خارجہ جو تھے ہمارے شاہ محمود صاحب ہی تھے. سو UNC اب ہوتا یہ ہے کہ جو کنونشن جب ہم کوئی سائن کرتا ہے, کوئی بھی اسٹیٹ جب سائن کرتی ہے تو اس کے اندر جتنی شکیں موجود ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے ملک کے اندر وہ فرینڈلی انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ لوگوں میں آگہی ہو, قوانین ایسے بنائے جائیں, فیسلٹیز ایسی دی جائیں. 2011 سے ابھی 2021 کا میں اس بحث میں نہیں جاتی کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا, لیکن ہمیں جو لیکنگ نظر آئی وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے ہمیں ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے یا پورے پاکستان کے حوالے سے ابھی تک پیرنٹس جو ہیں وہ شرماتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ ہمارے گھر میں کوئی معذور بچہ ہے, اس کا وہ بے فارم میں بھی انٹری نہیں کرواتے ہیں. جو ہم نے مردم شماری دیکھی اس میں تو ذکر تک نہیں تھا, اس میں تو 2% آ گیا, حالانکہ 10 میں سے 1 بندہ معذور ہے کسی نہ کسی. جب باہم معذور کا یہ ہے کہ اس میں نوٹ اونلی کہ آپ فزیکل ہوں, آنکھوں سے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں مینٹلی ریٹارڈ بہت سارے اسمات آنکھوں کا یہ 4 ہے جو مین پیریورٹی پہ آتے ہیں.
اب وہ جو UNCRPD سائن کیا اس کا مین مقصد کیا تھا؟ اس کا مین مقصد ہی یہ تھا کہ معذور افراد جو آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں ان کا انکلوژن کرنا ہے سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، ان کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا، یعنی کہ ان کی شمولیت، ان کی شرکت لانی ہے. شرکت لانے کے لیے ظاہر ہے آپ کو ہم ان کو الگ تھلگ نہیں کریں گے، اسی کمیونٹی میں ہم نے اس کو ساتھ لانا پارٹیسپیٹ کرانا ہے. وہ اس کے چھوٹی چھوٹی سمجھنے کے لیے مثال میں دیتی ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی ٹرانسپورٹ کا انیشیٹ کرتی ہے گورنمنٹ، تو ٹرانسپورٹ ایسی ہوگی جس میں ریمپ ہو، ٹرانسپورٹ ایسی ہوگی جس میں کہ اگر وہ سیڑھی سمیت جائے یا اسٹک سمیت کوئی جاتا ہے تو اس کی جگہ ہو تاکہ اس کو ایکسیس میں آسانی ہو. بلڈنگ بنے تو اس میں ریمپ ہو. لیکن وہ ریمپ بنائے جاتے ہیں لیکن وہ بھی اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ وہاں سے بھی گزرنا مشکل ہوتا ہے. پالیسی آپ کو پتہ ہے، پالیسی میں ہی یہی جب وہ پاس ہوگی بلڈنگ تو اس میں ان چیز کی سینسٹیوٹی کا خیال ہو. اسی طرح سے ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جس میں کہ معذور افراد اپنی شرکت کو یقینی بنا سکیں، وہ چاہے جابس کی ہو چاہے ایجوکیشن کی ہو. ابھی کووڈ کا گزرا ہے، آپ نے دیکھا تھا کہ بہت ساری جگہ پہ گورنمنٹ نے بڑا اچھا فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ ویکسین جا کے لگوا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے یہ آبزرو کیا کہ اسپیشل پرسن کے لیے کوئی بھی ایسی فورم، ایسا ڈیسک نہیں تھا جہاں کی اسپیشل پرسن یعنی کہ کسی بھی کمزوری، کوئی جسمانی پلان شروع کی تھی کہ ہم گھر آ کے لگائیں گے لیکن وہ بھی نہیں ہوئی تھی اپلیکیبل، اس حد تک فعال نہیں تھی. اب آگے ہمارا کام زیادہ ہم آگاہی پہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ابھی دو چیزیں ابھی جو سننے میں آ رہا ہے، آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بزدار صاحب جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں کہ سیاست میں بھی ان کی شرکت کی جائے. جو کنونشن ہم نے سائن کیا تھا اس کے ٹوٹل آرٹیکل تھے 47، اس کا آرٹیکل 29 جو ہے وہ بڑا واضح ہے اس کے حوالے سے کہ ان کی سیاست میں شمولیت ہے. سیاست میں شمولیت کتنا لازمی ہے اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے کہ ہمارے جو ڈسیبل پرسن ہیں ان کی سیاست میں آنا کتنا لازمی ہے. ہمارا لوکل باڈی سسٹم ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس کے علاوہ جو ہمارا صوبائی اسمبلی کا ہے، قومی اسمبلی کا ہے، سینٹ کا ہے، کیا وہاں پر جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے 10% کے قریب جو ڈسیبل پرسن ہیں، اگر ان کی نمائندگی نہیں ہوگی تو یقیناً ان کی نمائندگی کے لیے کام ہونا چاہیے. اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے کتنا کام ہونے کی ضرورت ہے اور یہ کتنا لازمی ہے. ہم آئیں گے ذرا ڈاکٹر تیمور خان صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. آئی سرجن بننے کا خیال فیملی سے انسپائر تھے والد صاحب سے یا؟ میں اپنے آپ کو پیدائشی آئی سرجن سمجھتا ہوں کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس سیٹر میں آنکھ کھولی. میرے فادر بھی آئی سرجن ہیں ماشاءاللہ، اور انہوں نے پیری فری میں اتنا کام کیا کہ اس بیلٹ میں کہ کوئی بھی نہیں کر سکا. وہ بڑے مشہور و معروف. اور جب ہم اسکول سے آتے تھے دیکھتے تھے پیشنٹس کی لائنیں مجمع لگے ہوتے تھے، لیکن وہ پیری فری میں انہوں نے کام کیا. وہاں سے ہمیں ایک موٹو ملا کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، جب ڈاکٹر بننا ہے تو پیری فری کو ہی سرو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ مین ایم تھا جس کے پیچھے میں آئی سرجن بنا، اور والدین کی دعاؤں سے ان کی محنت سے آج میں اس اسٹیج پہ ہوں کہ میں بھی پیری فری کو ہی وہی بھی آپ سرونگ کریں. اچھا، ہم دیکھیں آج کل جو آنکھوں کے امراض بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے ایک تو نارمل لوگ عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں، سموگ کو دیکھتے ہیں کہ عام روٹین میں جب لوگ باہر جاتے ہیں اس کے بعد آنکھوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے. یہ کتنا خطرناک ہے اس کے اثرات؟ دیکھیں جی، آج کل جو گیجٹس آ گئے ہیں، آپ دیکھیں سب سے پہلے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنا موبائل اٹھا کے دیکھتے ہیں. 15-20 منٹ ہم موبائل پہ لگا دیتے ہیں. آج کل بچے بھی سارے موبائل سارا دن دیکھتے ہیں تو ہمارا شروعات ہی غلط ہو جاتی ہے. ٹیب وغیرہ استعمال کرنے سے آپ کی آئز ڈرائی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کی بلنکنگ ٹائم جو ہے آنکھ کا وہ کم ہو جاتا ہے. اور پھر آپ نے باہر دیکھا ہے جیسے آپ باہر نکلتے ہیں پولوشن اتنی ہے، سموگ آج کل جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ آئی ہوئی ہے، کیونکہ آج کل سیزن ہے چاول کا، ہارویسٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ ایک فضائی آلودگی کا ماحول زیادہ بنتی جا رہی ہے. اس سے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، کنجکٹیوائٹس ہم اس کو کہتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کتنا خطرناک ہے؟ یہ لوگ اس کو نارمل لیتے ہیں بعض کا. یہ نارمل نہیں ہے، آپ کو گوگلز پہننی چاہیے تاکہ یہ کہ آپ کی آنکھوں کو بچا جا سکے. آنکھ ایک ڈیلیکیٹ چیز، اس کو جتنا آپ ان چیزوں سے محفوظ رکھیں گے تو اتنے یہ آپ کو اچھے کمفرٹیبل آپ کی لائف ہو جائے گی. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری آئی سائڈ افیکٹ ہوگی، لیکن وہ پھر بھی چیک اپ نہیں کراتے اور وہ سسٹم لے کے چلتے ہیں. تو یہ کتنا خطرناک ہے؟ بعض اوقات المیہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ ہم تب ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں جب کہ جو اس کی بیماری ہے آخری اسٹیجوں پہ پہنچی ہوتی ہے. ہمیں ایگزامینیشن کرانا چاہیے. جب آپ دیکھیں آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے، اب آپ کو میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو عموماً اس کی آنکھوں سے 50 to 60% بچے ہیں ان کی آنکھوں سے پانی بہ رہا ہوتا ہے. اور جو مائیں جو ہیں وہ اس کو
कंसीडर नहीं करती। उसको लाइट लिया जाता है, लाइट वो हमारे पास कभी सुरमा डालिए या कुछ अपने टोटके यूज कर लिए, 1 साल बाद आ जाएंगी, कोई 6 महीने बाद आ जाएंगी, उसको फौरन लेके आए, क्योंकि वो हमारी एक नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होती है, आंख के अंदर ही पर होती है, वो ब्लॉक होती है। जब वो रास्ता पैकेज ब्लॉक होता है तो उसका जो पानी का फ्लो है वो बाहर आंख के से बह रहा होता है, फिर उसकी और पेचीदगियां हैं। अब इसका बहुत आसान हल है, हम मसाज थेरेपी बताते हैं कि वो मसाज करना होता है 1-2 महीने, दिन में 3 से 4 दफा, 5-6 दफा करना पड़ता है, और वो ऑटोमेटिकली डक्ट खुल जाती है। और जब माएँ बच्चों को लेके आती हैं लेट, तो फिर ज्यादा सवेर हो चुका होता है, उस वक्त आपके पास वो कंडीशन नहीं होती कि आप मसाज कीजिए, उसको मसाज के जरिए ठीक करें। तो अब मेरी बेटी थी, उसको भी यही प्रॉब्लम था। मैं 2 हफ्ते के बाद देखा पानी ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने उनसे पूछा अपनी मिसेज से कि अब ये मुझे बताइए कि बच्ची ठीक क्यों नहीं हो रही, आप मसाज करती हैं? वो मुझे कहने लगी कि मैं डरती हूँ हाथ लगाते हुए, कुछ हो ना जाए। तो ये भी एक हमारे उसमें लेडीज में ये प्रॉब्लम है, वो डरती हैं आंख को हाथ लगाते हुए। छोटा बच्चा होता है तो उसमें डरने की कोई बात नहीं, आप प्रॉपर उनका मसाज करें ताकि उसकी जो वो है डक्ट वगैरह खुल जाए। अच्छा, हम ये भी देखते हैं, तो आपने कहा कि जो आंखों से पानी बहना उसका मसाज अगर किया जाए तो एक आधे माह में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हम ये भी देखते हैं कि आजकल ये विरासती भी होते हैं, मौरूसी भी होते हैं, आंखों का मुतासर होना। आंखों का मतलब विरासती भी है, जैसे अब ग्लासेस लगते हैं, आपने देखा कि एक ही घर में 6-6 बच्चे, 5-5 बच्चों के ऐनकें लगी होती हैं, ये मौरूसी भी होती है। उसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि वो भी हम डॉक्टर के पास बर वक्त नहीं आते। जब आपने देखा कि आपका बच्चा 3-4 साल का है और वो सही तरह नहीं पढ़ रहा, स्कूल में जा रहा है, उसको शिकायत टीचर कहती हैं जी आपका बच्चा नजदीक होके पढ़ता है, तो आपको चाहिए कि फौरन डॉक्टर्स के पास आएं, उसकी आई साइट चेक करें। अगर हम उसका प्रॉपर नहीं करते तो वो फिर उसको लॉस होता है, उसकी सोशल एक्टिविटी कम होती है, वो व्हाइट बोर्ड पे उसको नजर नहीं आ रहा होता, वो पीछे बैठता है, फिर मतलब उसकी स्टडी की जो प्रोग्रेस है वो कम हो जाती है। अच्छा, एक तो हमने ये बात करी कि जो ये विरासती हो सकता है, और क्या फैक्टर हो सकते हैं जो नौजवानों में हम देख रहे हैं कि उनकी आई साइट वीक हो रही है? एक तो मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है आजकल, और सेकंड एक विरासती, और हम क्या रीजन है जिससे हम देखते हैं कि ये मर्ज बढ़ता जा रहा है? इसकी रीजन क्या है? आंखों की नजर कम होने की बहुत सारी वजूहात हैं। अब इसमें आपने ये देखना होता है कि आजकल हमारे पास डायबिटीज भी बहुत ज्यादा कॉमन हुई है, यंग लोगों में भी डायबिटीज है, बिल्कुल ठीक है, हाइपरटेंशन है। तो अब ये है कि आप, मेरा ये है कि यंगस्टर्स को भी साल में 1 दफा अपनी शुगर चेक करवानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास पेशेंट रिकॉर्ड में हमने देखा है कि तब आते हैं जब वो काफी डैमेज हुई होती है, क्योंकि शुगर जो है आंखों के पर्दों पर असरात पड़ते हैं जिसकी वजह से नजर कम होती है। ये एक अलहदा डिबेट है डायबिटीज की, तो उसका फिर इलाज है, चीजें हैं, फॉलोअप है, वो कराना चाहिए। और दूसरी जो वजूहात हैं सफेद मोतिये की, हम उस पर सफेद मोती भी तफसीली बात करेंगे कि वो क्या है और उसका इलाज कैसे होता है और अलामात क्या होती हैं और उसमें किस स्टेज पे आकर ऑपरेशन करना चाहिए, हम इस पर तफसीली बात करेंगे। हम जरा वापस आएंगे मुनज़ा हशास। मुनज़ा, आप बता रही थी कि हुकूमत पंजाब इस बार जो बिल पास करने जा रही है उसके मुताबिक जो हमारे माजूर अफराद हैं, डिसेबल पर्सन हैं, उनको सियासत में, असम्बलियों में, हमारे अगर बल्दियाती सतह उसमें भी ये सीट्स मिलेंगी, तो स्पेशल सीट मिलेगी। ये कितना लाजमी था, उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है और इसके आने से क्या चेंज आएगी? जब आप ये देखते हैं कि 10 में से हर 10 में से एक बंदा जो है उसको कोई ना कोई माजूरी आपके मुल्क में है, यानी कि आप उन चंद ममालिक में से हैं जहाँ पे माजूर अफराद की तादाद ज्यादा है, तो जाहिर है आप उसकी सेंसिटिविटी को समझते हुए और आप चाहते हैं कि जब कोई पॉलिसी बनाई जाए, कोई कानून बनाया जाए या किसी किस्म का भी अपने मोहल्ला या टाउन की सतह पर कोई एक्टिविटी की जाए, तो उसमें माजूर लोगों का इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है। गिला आता है कि ऐसे स्टेक होल्डर को पूछा नहीं जाता, बाकी लोग कमेटी की बात कर रहे हैं। तो इंक्लूजन जो पाकिस्तान में CRPD भी साइन किया, उसमें इंक्लूजन की बात हुई कि हर किस्म की जेंडर इक्वालिटी होगी, यानी कि खवातीन और मर्द उनमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा, किसी का माजूरी हो, ज्यादा से ज्यादा उनको डिग्निफाई लाइफ, डिग्निफाई यानी कि अल्लाह ताला ने हमें एक इज्जत से पैदा किया और डिग्निफाई, हम किसी को कम नहीं समझेंगे, किसी की कोई माजूरी है, लेकिन उसकी बाकी जो क्वालिटीज है उनसे फायदा उठाया जाएगा। सो ये जो जब तक वो पॉलिसी मेकिंग उन चीजों में खुद नहीं बैठेंगे, उसकी जिस तन लागे सो तन जाने वाली बात है। जो माजूर बंदा जब बैठेगा और वो बैठ के अपने बाकी माजूर, यानी कि उसकी फीलिंग्स हमारे से बहुत डिफरेंट होंगी।
उन फीलों के साथ कोई भी पॉलिसी बनाएगा या कोई भी अमल करे या कोई भी एक्टिविटी भी इलाके में हो रही होगी उसमें वो इंक्लूजन कैसे करेगा, तो उसे मालूम है कि वो किस तरह से गुजरता है, किन हालात से गुजरता है, तो वो उस अपना जो इनपुट है अच्छे अंदाज में शामिल कर सकते हैं। वरना अगर मैं या कोई और बनाएगा तो हमें नहीं मालूम कि किस तरह से मसाइल का सामना हो सकता है। और बिलाल, अभी इस आज की फोन से एक बात मैं एक और जरूर करूंगी। आपको याद है जब आप तो खैर हमसे बहुत यंग हैं, लेकिन मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो स्कूल लेवल पे हमारा एक चैप्टर होता था जिसे कि हम रिसेस पीरियड में या कि जुमेरात हमारे टीचर हमारे साथ करते थे, जिसमें कि हम बज़्म अदब का प्रोग्राम कहा करते थे। उसमें हम छोटे छोटे लेक्चर्स दिए जाते थे। उसमें बताया जाता था कि नाबीना अगर कोई आपको नजर आए तो आपने उसका हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करवानी है। अगर आपको रेड लाइट नजर जो ट्रैफिक के कवानी, जिसे हम सिविक एजुकेशन कहते हैं, वो हम देखते हैं कि बच्चों के बस्ते बड़े हो गए लेकिन सिविक एजुकेशन कम हो गई। मेन चीज बिल्कुल। तो वो जो सिविक एजुकेशन थी बेसिकली वो एथिक्स सिखा रही होती है आपको। ये जो मैं नॉर्मली कहूँगी कि स्पेशल पर्सन के हवाले से जहां हम कवानीन बनाएं, पॉलिसी बनाएं, वहीं पे हर इंसान के, अगर आप किसी लिफ्ट में चढ़ रहे हैं, किसी रास्ते पे जा रहे हैं और आपको तो लगता है कोई भी डिसेबल पर्सन विद डिसेबिलिटी, चाहे वो टांगों से माजूर है, हाथों से माजूर है, निगाह से माजूर है या उसको सुनाई दे रहा है, तो पहले आप उनको जगह दें, उनको बैठने में जगह दें, उनको खड़े होने में जगह दें, उनको स्पेस दें। सड़क पे आप देखिए अपनी गाड़ियां, कई अच्छे सेंसिटाइज मुल्कों में तो अगर कोई डिसेबल पर्सन मिस्टेक लेके चला तो ट्रैफिक रुक जाती है पूरी। कुछ ये आज का दिन तजदीद अहद का दिन भी होता है कि पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है कि जो हमारे साथ हमारी सोसाइटी के लोग विद डिसेबिलिटी जी रहे हैं, हम उनको इंक्लूड करके चले, उनको इंक्लूड कर चले, शामिल करके। बिल्कुल, और ये काफी अच्छी बात है कि जो हमने अपने बच्चों को सिखाना है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारी जो अगली नस्ल है, अगर हमने तरबियत करनी है, अपने माशरे को बेहतर बनाना, तो उनको ये सारा कुछ सिखाना होगा, उनको ये आदाब सिखाने होंगे, तरबियत देना होगी कि हमने किस तरह से ख्याल करना है। हमारे चाहे बुजुर्ग हैं, हमारे स्पेशल पर्सन हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी खवातीन हैं, ख्वाजा सराय है, हर किसी को हमने किस तरह से इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट का पहलू किस तरह से देना है और हेल्पिंग किस तरह से हमने होना है। सेल्फिश हम बनते जा रहे हैं, मटीरियलिस्ट माशरा बनता जा रहा है। बच्चों को देखते हैं कि महंगी फीसें, ब्रांड चल रहे हैं, जो फलां स्कूल का टैग लग गया, फलां का लग गया, लेकिन यार तरबियत भी कुछ चीज़ होती है, तरबियत पे भी फोकस करना है और उसके लिए वालिदैन को, सोसाइटी को, टीचर्स को, सबको मिलकर काम करना होगा। अच्छा, एक तो आप कह रहे हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगी अगर वो पॉलिटिक्स में आती है। सेकंड, हम अगर अपने बच्चों की तरबियत बेहतर अंदाज में करते हैं, उनको ये समझाते हैं कि इस चीज़ के हवाले से हमने वर्क करना है। तीसरा, हमारा जो निसाब है, क्या समझती है उसमें भी इस तरह का एडिशन का होना काफ़ी लाजमी है? हमारे एक यहाँ पे साथी हैं अरशद महमूद साहब, वो प्लेयर भी हैं, क्योंकि हम उनके काम कर रहे थे उनके साथ, तो पिछले दिनों वो एक प्रोग्राम में मेरे साथ है और वो टीचर भी हैं। बेसिकली आंखों से उनकी बिनाई की उनकी कमी है, तो उन्होंने यही बात की कि मैडम चूंकि आप इसकी अवेयरनेस पे और उसकी कैंपेन कर रही हैं, तो एक बात जो आप ईवानों तक पहुंचाएं कि अगर सिर्फ एक चैप्टर बाहम माजूर अफराद के लिए जो हमारे सोशल स्टडीज हैं, सोशल सोसाइटी के बारे में होती है ना, उसमें शामिल कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि बच्चे, कोई भी मुआशरा, आपने भी बड़ी प्यारी बात की कि हम जो बच्चों को आज सिखाएंगे वो आगे जाके वहीं कुछ पे करेंगे। कोई भी मुआशरा जो होता है, कहते हैं 7 साल तक जो आप सिखाएंगे 70 साल तक वो बच्चा वही काम करेगा। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मेरी तो आंख ही उसी घर में खुली, तो इनको इंस्पिरेशन घर से मिली। ऐसे ही हर बच्चे को इंस्पिरेशन वही होगी जो बचपन से वो देखेगा। जो 7 साल तक उसको तरबियत मिलेगी वो उसी को 70 साल तक लेके चलेगा, मुआशरे में वही पे बैक करेगा। तो अगर नर्सरी से अगर उसको बता दिया जाए, प्रेप से 1 से कम से कम 5th क्लास तक बार बार रिपीट किया जाए, हाउ टू बिहेव विद द एल्डर्स, विद द स्पेशल पर्सनैलिटीज, with the women, with the colleagues, with the co-partners, with the co-benchers, तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे सोसाइटी में अदम बर्दाश्त आ रही है, ये काफी हद तक कम हो जाएगी और इसके जो आज हम वाकयात देख रहे हैं उसमें वाकई कमी आएगी। और मेन चीज ये होता है कि जो चीजें नजर आ रही होती हैं, फिर अगर उसके बेस पे जाया जाता है तो बात आती है कि तरबियत उस अंदाज में नहीं की गई थी, सिखाया नहीं गया था, उस तरह से उसको शऊर ही नहीं दिया गया था कि यार ये चीज सीखोगे तो उसके ये असरात होंगे, अगर ये करोगे तो उसके ये असरात होंगे। हम इस पर मजीद भी बात करेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आंखों के हवाले से हम बात करेंगे, सफेद मोतिये के हवाले से हम बात करेंगे कि ये कितना ज्यादा खतरनाक होता है और उसके हवाले से ये सारा कुछ प्रॉब्लम कब से आगाज होती है, रीजन क्या होती है, इस पर हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे डिसेबल पर्सन के हवाले से बात की, उसके साथ साथ हम आंखों के अमराज के हवाले से बात कर रहे थे। हमने आपको बताया था जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम सफेद मोतिया के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सफेद मोतिया अक्सर हमारे बुजुर्ग अफराद के लिए हम सुनते हैं कि आंखों में मोतिया आ गया, और ये आगाज कहाँ से होता है, इसकी रीजन क्या होती है, और सेकंड क्या इससे बचने की एहतियाती तदाबीर भी हैं? सफेद मोती बेसिकली जो है, ये जो हमारा ओरिजिनल लेंस है ये ओपेसिफाई होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसमें ओपेसिटी बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो जब ये मैच्योर बनना ज्यादा शुरू हो जाती है तो फिर उस हिसाब से हम इसको ग्रेडिंग करते हैं कि कौन से ग्रेड में ये मोतिया है। इसकी बहुत सारी काजेज हैं, जैसे डायबिटीज है। डायबिटीज में सॉर्बिटॉल लेंस के अंदर जमा होती है, जिसकी वजह से सफेद मोतिया बनना शुरू हो जाता ठीक है। ठीक है। ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि ओल्ड एज में जो जिसको हम बुजुर्गों में मोतिया कहते हैं, फिनाइल कैटेट भी इसको हम कहते हैं, दूसरा जो है वो मतलब कि उम्र के हिसाब से आपको आता है। आजकल नौजवानों में भी बिल्कुल नौजवानों में भी कैटेट बन रहा है, और जो डायबिटीज जिन लोगों में है, यंगस्टर्स में है, उनको जल्दी बन रहा है, और ये रिपोर्ट केसेस हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपको कोई चीज लग गई आंख के अंदर, ड्रामा हो गया, कोई चोट लग गई, उससे भी सफेद मोतिया बन जाता है। अच्छा। और जो आपके बच्चे पैदाइशी बच्चे हैं, उनमें भी सफेद मोतिया बन रहा है। वो पैदा होते हैं, उनको सफेद मोतिया। तीन ये कंडीशन नजर आ रही है, डायबिटीज, उसके अलावा आंखों में जख्म हो जाना, उसके साथ जख्म एक और चीज है। जख्म लग चीज है, वो अलग, आंखों को चोट लग जाना, चोट लग जाए, ठीक है, या पैदाइशी बच्चे, और सिनाइल मतलब कि जो ओल्ड एज में रूटीन में आता है। ठीक है। ये तीन फैक्टर्स में नजर आ रहे हैं। फैक्टर ये हैं। अब इसका इलाज कब कराया जाए? जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ तब पेशेंट आता है जब आगे स्टेज पे एंड स्टेज। बिल्कुल। हमारे पास पेशेंट आएंगे जी, फुल मोतिया पका हुआ होगा। ऐसे जब हम उस मोतिया को निकालते हैं तो कई दफा बिल्कुल ऐसा होता है जैसे पत्थर का होता है, मतलब लोग कई कई साल लेके फिरते रहते हैं। अब जो है गैजेट्स आ गए हैं, लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं, फेको मशीन आ गई है। तो अगर आपको क्लैरिटी आपकी तंगी हो रही है, आपको डेली एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको इसकी अलामात क्या हैं, किस तरह से फील होगा? इसकी अलामत ये है कि आपकी विजन कम होगी सबसे पहले। ठीक है। ठीक है। आपको कलर हालोज नजर आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अगर आप लाइट की तरफ देखेंगे तो आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आएंगी, चमकती हुई चीजें। ठीक है। और कई लोगों में जैसे आप दिन में निकलेंगे बाहर तो सूरज की रोशनी जब पड़ेगी तो उनको मोतिया, उनकी नजर कम उनको फील होगी, क्योंकि वो सेंट्रल कैटरेक्ट होते दरमियान से, और धूप की रोशनी में प्यूपल की जो हमारी साइज है वो कंस्ट्रिक्ट करती है, जिस वजह से हमें ब्लरिंग होती है। हम मोटरसाइकिल चलाएंगे रात को या गाड़ी चलाएंगे, जब वो लाइट हमें पड़ेगी आंखों में तो भी हम वो पुतली जो है आंख की वो सिकुड़ेगी और हमें कम नजर आएगा। अब कैटेट बन गया, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम है, खुदा ना खासा कहीं आप एक्सीडेंट ना कर दें। अब एक मिथ है, एक चेकअप करा लें, इससे बेहतर है। बिल्कुल। एक मिथ थी पहले, वो जी मोतिया पकेगा फिर ऑपरेट होगा, वो हमारे फादर के दौर का टाइम था, वो खत्म हो गया। अब जो नए मशीनें आई हैं, अब ये कि अगर आप एक मिसाल, अब एक यंगस्टर को सफेद मोतिया होता है और वो कहता नहीं जी मैं तो इसको पकने का इंतजार करूंगा, उसने गाड़ी भी चलानी है, उसने घर के काम काज भी करने हैं, उसने जॉब भी करनी है, वो तो बड़ा प्रॉब्लम। इस ऑपरेशन के बाद क्या वो दोबारा से नॉर्मल? बिल्कुल जी, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, क्योंकि आजकल अच्छे लेंसेज आ गए हैं, अच्छा सिस्टम आ गया है, जदीद मशीनें हैं। अब मैं जो ऑपरेट कर रहा हूं उसमें ना मैं टीका लगाता हूं पेशेंट को और ना ही मैं टांका लगाता हूं। पेशेंट आराम से लेटता है, 5-6 मिनट का प्रोसीजर है, वो हो जाता है और मरीज अगले दिन रिकवरी होती है। हार्डली 2-3 दिन बाद अपना बेहतरीन जिंदगी गुजार रहा हूं। ये कितने अरसे के लिए ये लाइफ टाइम होता है? लाइफ टाइम। इसमें थोड़ी सी पेचीदगियां बाद में हो जाती हैं, जैसे प्राइमरी पीसीओ है, लेंस के नीचे एक हल्की सी झिल्ली बन जाती है, उसके लिए फिर हम लेजर शुआ क्या करनी चाहिए? ऑपरेशन के बाद क्या करना चाहिए? ऑपरेशन के बाद ये है कि 3 से 4 हफ्ते हम उनको ये कहते हैं कि भाई आप सजदा ना करें, जोर ना लगाएं। ठीक है। बाकी जो आजकल लेटेस्ट सर्जरीज है, कुछ इतना खास परहेज नहीं है, मतलब कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ, हमारे पास तो पेशेंट ऐसे भी आते हैं, वो हमें कहते हैं डॉक्टर साहब कल मैंने गाड़ी चलानी है, आज हम ऑपरेट करते हैं, इतना ज्यादा वो ना हो। उनको मैं कहता हूँ यार इतने पैनिक ना हो, लेकिन कई ऐसे सर फिरे पेशेंट आते हैं, ठीक है, और वो गाड़ी चला के भी अगले दिन जाते हैं। जी
ذمہ داری اور بعض کا نہیں ہے، ہم بعض کا یہ بھی ہے کہ ہم سب سے کم خیال اپنی لائف کا کرتے ہیں. لائف کا کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ہاں. وہ ڈسیبلٹی کا ڈے ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کی ویلیو ہی نہیں کرتے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. جو ہمارے حادثات ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اتنے زیادہ اس دن بڑے افسوس کے ساتھ عید والے دنوں میں جب ڈی جی خان روڈ پہ ایک حادثہ ہوا اس میں کافی لوگ جہاں باقی اوور لوڈنگ کی وجہ سے یا بریک نہ ہونے کی وجہ سے اور انسانوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. روزانہ ٹریکٹر ٹرالیز کی ٹکر سے روزانہ لوگ، اور پچھلے ہم نے ایک مہینے کا ڈیٹا دیکھا کہ 50 سے قریب لوگ وہاں سے حادثات کا شکار ہوئے اور ان میں سے 15 سے 20 لوگ جہاں باغ ہو گئے. صرف یہ ٹریکٹر ٹرالی زیادہ تیزی سے جا رہی ہے، رفتار سے جا رہی ہے، کوئی اس کی بریکیں نہیں ہیں، کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو سب سے زیادہ جو ہم کم احتیاط کرتے ہیں وہ اپنی جان کی کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے ساری عمر جسے اس کا شکار ہونا ہے، معذوری کا شکار ہونا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جان بھی جا سکتے ہیں انسان کی. تو اس کے لیے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. مرزا ہاشمی صاحب جس سے ہم بات کر رہے تھے ڈسیبل پرسن کے حوالے سے بات کی، ایک خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں وومن وائلنس کے حوالے سے بھی ایک 16 روزہ کیمپین کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بھی روزانہ کے ساتھ تقریبات جاری ہیں. تو اگر ہم بات کریں وائلنس کے حوالے سے واقعات میں بدقسمتی سے اضافہ ہو رہا ہے. ہم پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ ہم لاسٹ منتھ کی بات کریں تو ایک منتھ میں 39 کیسز رپورٹ ہوئے ریپ کے. ملتان ریجن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے تو یہ کتنا خطرناک ہے اور الارمنگ کتنا ہے یہ، اور ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ بلال یہ تو بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. سچی بات یہ کہ میں دیکھی ہوں آپ ڈیلی جو پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں، کبھی زہرا آپ آئی ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی آیا ہوا جو کہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے. اگر میں تھوڑا سا آج ٹیکنیکل کچھ باتیں کروں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں. کوئی بھی معاشرے کا عورت اور مرد اس معاشرے کا چہرہ ہوتے ہیں. بالکل. کیسا لگے گا اگر آپ صبح دفتر جائیں اور آپ آدھا چہرے کے اوپر کالا تھوپ دیں اور آدھے چہرے کے ساتھ جائیں؟ کیسا لگے گا آپ خود سوچیں. تو یہی صورتحال ہے کہ جب آپ کے معاشرے کا آدھا چہرہ سیاہی میں نظر آ رہا ہے اور آدھا چہرہ ویزیبل ہو رہا ہے. میں ہر قسم کی وائلنس کے اگینسٹ، ہر قسم کی، چاہے وہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہو چاہے کسی، لیکن جب ہم جینڈر انڈیکس کو دیکھتے ہیں پاکستان میں، آپ نے ایک لفظ ایک محکمے کا نام سنا ہوگا جو انٹرنیشنل ورلڈ اکنامک فورم ہے. یہ ہر سال اپنا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اپنے سرویز کی رپورٹ شیئر کرتے ہیں، اور دسمبر کے مہینے میں ہی کرتے ہیں، نومبر دسمبر میں. ابھی 2021 کا بھی ان کا شائع ہو گیا. ٹوٹل 156 ممالک میں سے آپ کا کیا خیال ہے پاکستان کون سے نمبر پہ آیا ہوگا ورلڈ انڈیکس فورم میں؟ جو ورلڈ جینڈر انڈیکس ہے اس میں پاکستان کون سے نمبر پہ آیا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جس سے ہم 156 ممالک میں سے 153 نمبر پہ آئے ہیں، یعنی کہ نیچے سے ہم چوتھے نمبر پہ آ رہے ہیں. تو یہ آپ سوچ لیں کہ یہ ایک بالکل نیوٹرل ایک جس کے پاکستان اس ورلڈ اکنامک فورم کا حصہ ہے جہاں سے معیشت وہاں ڈسکس ہوتی ہے، ہماری معیشت کہاں کھڑی ہے. وہاں پہ صرف یہ نہیں، ورلڈ جب جینڈر کی آپ بات کرتے ہیں تو اس کے مختلف انڈیکیٹرز آتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے پاکستان کون سے نمبر پہ ہے، اکنامک کے حوالے سے، ایجوکیشن کے، صرف ایجوکیشن میں ہم 88 نمبر پہ کھڑے ہیں کہ خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے یہاں کچھ نہ کچھ کیا جا رہا ہے. باقی صحت کے حوالے سے ہم اگر 153 پہ ہیں تو صحت کے حوالے سے ہم 154 پہ ہیں. ہاسپٹل ہی نہیں ہے. اب حکومت نے ہم 4-5 ہاسپٹل بنائیں گے سب پنجاب میں، ورنہ کتنے ہاسپٹل ہیں؟ صرف ایک نشتہ کے گانی وارڈ میں جائیں، لیبر روم میں جائیں، جو حال وہاں پہ ہوتا ہے. فاطمہ جناح ہاسپٹل میں جائیں، کیا حال ہوتا ہے وہاں پر، کس طرح سے وہاں پر جو گائنی کے پیشنٹ آتے ہیں، ڈلیوری کے پیشنٹ خواتین آتے ہیں، کس طرح سے ان کا علاج ہوتا ہے، کس قدر علاج ہوتا ہے، اور پوسٹ ڈلیوری کیا اور ہائیجینک کنڈیشن کیا ہے. ہائیجینک کنڈیشن دونوں کو اثر کر رہی ہوتی ہے، ماں اور بچے دونوں کو اثر کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے ایک انڈیکس ہے جس کو کہ جینڈر پیرٹی انڈیکس بولتے ہیں، کہ آیا کہ خواتین کی اس میں شمولیت کس حد تک تھی. تو اس میں پاکستان 8 ممالک میں سے 7ویں نمبر پہ آ رہا ہے. سب ہم سے نیچے صرف اب افغانستان رہ گیا. اب پیرٹی کیا ہے؟ پیرٹی یہ مثال کے طور پر کوئی بھی پالیسی بنائی جاتی ہے اس میں خواتین کی تعداد اگر 52% ہے، کیا اس تعداد کے مطابق چیزیں بنائی جا رہی ہیں کہ نہیں بنائی جا رہی ہیں؟ یہ میں آپ کو صرف انڈیکس بتا رہی ہوں. ویمن وائلنس پہ ہم بھی الگ سے بات کریں گے کیونکہ ایز اے لائر آئی کین شیئر ود یو کہ حالات کیا چل رہے ہیں. اسی طرح سے ویجز ہیں، اگر اسی نوکری پہ لڑکا کام کر رہا ہوگا عام سی میں کلیریکل اسٹاف، اس کو 25,000 23,000 دیں گے کہ اس نے گھر چلانا ہے. لڑکی کام کرے گی اس کو 20,000 دیں گے. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ تفریق ہے. اس کو پیرٹی، جینڈر پیرٹی بولا جاتا ہے کہ آیا کہ ان کو
शामिल किया जा रहा है, सेंसिटिविटी का ख्याल रखा जॉब्स जा के रहा है। मौके भी काफी कम होते हैं। और हम वो तो देखते हैं- तभी तो हम जेंडर इंडेक्स में हम 153 नंबर पे आए हुए हैं 156 में से। फिर आ जाता है वीमेन वायलेंस का। एक तो वीमेन वायलेंस का है, एक हमें हमारे मुआशरे की सतह पर लोगों का पर्सपेक्टिव भी चेंज करने की जरूरत है, उनकी सोच के ऊपर काम करने की अशद जरूरत है। हमारे यहाँ पर विक्टिम ब्लेमिंग का बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल ऐसी है। विक्टिम के साथ तुमने ऐसा किया होगा, तुम बाहर निकली जो भी होगी, जवाब पेश करते हैं, हम कहते हैं यार ये जो हुआ है ना, इसने ये इसके क्या पीछे था, ये वजह थी। अगर ये ना कर ये ना होता, यार किसी को क्या राइट पहुंचता है कि वो किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, किसी का या दिल दुखाए, किसी पे कोई बात करे, जितनी भी वजूहत हों, तो ये क्या है कि वो अपनी लिमिट क्रॉस करे, उसके राइट्स को पामाल करे, किसने उसको हक दिया है। जब तक हम जवाब पेश करते रहेंगे, जब तक हम रीजन ये कहते रहेंगे या फलां वजह से ये हुआ है, तो भाई ये रोजाना वाकयात बढ़ते जाएंगे बड़े हैं। और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। एक महीने में 39 केसेस रिपोर्ट होना रेप के मुल्तान रीजन में, ये कोई आम बात नहीं है। ये कोई, हम ये नहीं कह रहे कि ये कोई बैरूनी दुनिया की साजिश हो गई है, ये इसी मुल्तान की बात हो रही है। आप रोजाना निश्तर में जाएं, रात के इमरजेंसी में जाएं, रोजाना 2 से 3 केसेस काले पत्थर के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? रीजन क्या है कि किस हाल में वो खातून घर में रह रही है, क्या ट्रीटमेंट उसके साथ हो रहा है, क्या सलूक हो रहा है, तो वो क्या करे। आप साइबर क्राइम में जाएं, आपको हजारों एप्लीकेशन मिलेंगी कि किस तरह से वहां पर थ्रेट किया जा रहा है, किस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। ये इसी माशरे की, जिसको हम बात कहते हैं कि हमारा मिसाली माशरे, इसी माशरे की ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर इनको हाईलाइट किया जाए तो फिर कहते हैं कि साजिश हो रही है, तो ये साजिश भाई नहीं हो रही, हमने अपने रवैयों को बेहतर करना है। इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे आप? इसमें आपने बहुत प्यारी बात कर दी, इसमें कोई साजिश नहीं है, ये हमारे रवैयों की भी बात है। दूसरा, कानून की असल में अमल दरामद की भी बात है। हम बहुत फोकस हो रहे हैं कवानीन बनाने पे, एप्स बनाने पे, चीजें बनाने पे, क्या वो कितने इफेक्टिव और कितना फायदेमंद है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी उसको कितना एक्सेप्ट कर रही है, विक्टिम उससे कितना फायदा हुआ, ये भी देखने की अशद जरूरत है। अगर हम मजीद लकीरें खींचना चाहते हैं कि ये लकीरें इतनी क्रॉस करोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे, तो वो तो एक अलग बात है कि आप गिनती में तो जरूर आ जाएंगे कि हमने ये ऐप बना दी, अभी हमने ये ऐप बना दी, अभी हमने ये सेंटर खोल दिया, इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इम्प्लीमेंट नहीं, और रवैये नहीं बदलेंगे, रवैये नहीं बदलेंगे। हमारे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें कि हम, आपको पता है कि टोटल पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में 4 सेंटर हैं जो वॉक के नाम से हैं, वुमेन के जो वायलेंस के अगेंस्ट वुमेन को जो के एड्रेस करें। वहां पर आप अंदर कोई भी मोबाइल लेके नहीं जा सकता वहां के अंदर, लेकिन जो विक्टिम्स हमारे पास जिनको हम रेफर करते हैं उनकी तरफ से जो चीजें ये बहुत अच्छा कदम है, वो उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल अभी वहां पे नहीं जा रहा है जो होना चाहिए, जो होना चाहिए। मैं इसमें किसी को भी ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ऐसी क्या वजूहत है कि विक्टिम डिस्करेज होकर आता है, वो आइंदा सबको कहता है भाई तुम घरों में ही रहो, तुम घरों में छुप के रहो, तुम दावों से ही उनको रिलीफ नहीं मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। क्यों इतना बड़ा स्टेप लेगा, वो फिर कम्युनिटी, फिर उस सारे लोगों से हट के वो इदारे की तरफ जाए, लेकिन वहां से भी उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो इस पे मजीद काम होने की जरूरत है। एक अच्छे सेंटर्स का आगाज हुआ, अच्छी बात है, इसमें मजीद बनने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वहां पर जो मेन चीजें, जो रूल्स हैं, उन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसके साथ हमारे बिहेवियर जो कि बदकिस्मती से कि हमारे हर जगह मार्केट्स में, उसके अलावा हमारे दफातर में, हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे सरकारी, हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे रवैयों के इश्यूज हैं, उनको भी बेहतर होने की जरूरत है, और हमारे घरों में भी हमारे रवैयों को बेहतर होने की जरूरत है। हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे थे, हमने माशरती रवैयों के हवाले से बात की और वायलेंस के हवाले से बात की, जो हम खवातीन के हवाले से अक्सर देखते हैं। उसके अलावा दीगर जो हमारे माशरे के कमजोर तबकात, जिनका कहा जाता है, नहीं कहा जाना चाहिए लफ्ज़ भी, लेकिन कहा जाता है बदकिस्मती से, क्योंकि रवैये ऐसे हो चुके हैं कि इस पर हम बात करते हैं तो ये चीजें बढ़ती जा रही हैं। इस पर हमने तफसीली बात की, और उसके साथ साथ जो हमारा दूसरा टॉपिक है, आंखों की बेनाई को महफूज कैसे बनाया जा सकता है, इस पर हम तफसीली डिस्कशन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जरा हम मजीद जानते हैं डॉक्टर तैमूर खान साहब के से। डॉक्टर साहब, एक तो आंखों की बेनाई को महफूज बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और सही आंख, हम कहते हैं या बेहतर देखने वाली आंख, ये कब तक मेंटेन रहती है, कितना टाइम पीरियड होता है, और क्या क्या इसमें हमें इसकी एहतियात क्या करनी चाहिए? देखिए, आंखों जो है उसके लिए हमें, जैसे आजकल समय हो गया, इससे बचना चाहिए, और जो आपको चोट वगैरह लगती है उससे अवॉइड हो, आंखों को चोट न लगे।
दूसरा ये है कि आजकल लेडीज में रुझान और जेंट्स में भी रुझान ज्यादा लेंस लगाने का है। हाँ, ये भी कॉन्टैक्ट लेंस, ये बड़ा वो उसमें है। हम बड़े शौक से कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसकी एक्सपायरी क्या है। हम गए शॉप वाले से, हमने लेंस लेंगे, मुख्तलिफ कलर के लगा लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी अच्छे लेंस लेने चाहिए। और मतलब कि अब लेडीज हैं, अब उनको हम कहें नहीं कि आप ग्लासेस पहन के मेकअप करके जाएं, तो वो तो कहेंगे डॉक्टर साहब आप ये क्या करते हैं, ऐसे ही आप तो मैं रिकमेंड करें लेंस वो अच्छी क्वालिटी के लेके हैंड वॉश करके अच्छी तरह वो लगाएं। 2-3 घंटे का फंक्शन अटेंड करके। कितने घंटे लगाना चाहिए वैसे? वैसे मैं तो इसके हाथ में नहीं हूं, लेकिन ये है कि हमारी जहाँ औरत है वो बहुत पावरफुल है, और हमारी तरफ जो है इस तरह के मसाइल, वो तो अगर हम उनको कहें कि आप शादियों में ग्लासेस लगा के जाएं, वो तो फिर हमारे पास दोबारा आएंगी नहीं, वो कहेंगे तो डॉक्टर पे कहा है। आपका लुक वो बहुत मैटर कर रहा होता है। तो वो लुक आपने तो लगाएं, लेकिन 1-2 घंटे के लिए बस, ठीक है। वो फंक्शन अटेंड करके फिर वापस उतार दें, क्योंकि इससे जो जख्म होता है वो कैराटाइटिस हो जाता है और आंख का जख्म हो जाता है उससे। और ये हमने केसेस देखे और बड़ी मुश्किल से ठीक होता है। अगर आंख में जख्म हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए? इस तरह के केसेस में जिनको जख्म होता है बहुत कम आंखें बचाई जाती हैं जब वो आते हैं, और ये इतना सिवियर इसका जख्म होता है कि इसमें आंख की बिनाई चली जाती है। और ये मैं पेशेंट को ये बात बताता हूं। इस हद तक ये बात जा सकती है? बिल्कुल जाती भी है, जाती भी है। हाँ। और दूसरा ये है कि फैशन के चक्कर में आप अपनी आंख भी जाया कर सकते हैं, तो इसलिए एहतियात लाजमी है। और दूसरा जख्म की वजह यह है कि जब ये गंदम की कटाई या कोई फसलें जो करते हैं, तो वो जो गंदम की सिट्टी होती है वो आंख में लग जाती है, छिलका उसका जी, वो फंगस उसारी हो जाती है और अल्सर हो जाता है। पर होता क्या है कि फिर वही प्रॉब्लम, अगर फर्ज किया ये हो गया, उस वक्त फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि फिर हम इनको अच्छी एंटीबायोटिक्स अपना इलाज शुरू करते हैं। फिर हम उसको डेली उसको विजिट लेते हैं, और कई पेशेंट्स की तो ये हालात होती है कि हमें उनको एडवाइज एडमिशन करना पड़ता है, हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, सुबह शाम उसको देखना पड़ता है कि वो किस लेवल पे जख्म जा रहा है। ठीक है। तो मेरी ये आवाम से और सबसे राय है कि अगर आपकी आंख में कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप फौरी अब एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। एक छोटा सा फॉरेन बॉडी जिसको कहते हैं, कोई तिनका चला जाता है या कोई जैसे थोड़ा से कुछ जरे चले जाते हैं हार्ट किस्म का, लोग बॉदर ही नहीं करते ऐसे ही है। और मैंने तो ये देखे कई लोग कहते हैं जी खुद निकाल लो, उससे ये होता है कि नीचे जख्म हुआ होता है। तो उसका क्या हाल है? उसका हाल ये है कि डॉक्टर को विजिट करें, और डॉक्टर फिर उसको स्टीलाइज तरीके से निकालता है। देखिए हमारे पास डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं, ठीक है, हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं, थिएटर होता है, हम उसमें हर चीज को तरीके से इसको इलाज करते हैं। देखिए बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो ट्रेंड है डॉक्टर के पास हुआ कि हम आखिरी स्टेज पे जाते हैं, अल्लाह माफ करे, पहले हम खुद से तजर्बे करते हैं, फिर फैमिली के कहने पे करते हैं, फिर रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों के कहने पे करते हैं, और फिर जब सब कुछ बेजाया हो जाता है, उसका इफेक्ट नहीं होता, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये प्रॉब्लम है। फिलहाल एक काम और भी करते हैं, हम खुद से ही गुलाब के अर्क के गुलाब तो काफी शहद का इस्तेमाल। मैं इसी तरफ आ रहा था आपको कि अर्के गुलाब जो है वो पता नहीं किस कंपनी का बना हुआ है, क्या लोग डालते रहते हैं, इससे अच्छे हमारे पास लुब्रिकेंट्स मौजूद हैं, आप वो लुब्रिकेंट्स डालें। ठीक है, आप टैब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो लुब्रिकेंट्स डालें। अच्छा, दूसरा ये है कि जब आप अल्सर के मरीजों में लोगों मैंने देखा मेथाक्लोर, डेक्साक्लोर, ये कॉमन बैटरीसोल, लोग आंखों में शायद भी लगाते हैं। बैटरीसोल थोड़ी सी रेडनेस हुई तो उन्होंने बैटरीसोल डालने शुरू कर दिए, वो खुद से। हाँ जी, आपको किसने बताया? जी मेरे बाबा ने बताया, फलां ने दिया। और अल्सर में बैटरीसोल डालना ऐसे है जैसे जख्म के ऊपर नमक छिड़कना। आप स्टीराइड कंट्रा इंडिकेटेड है, उसमें आप नहीं दे सकते, लेकिन लोग यूज करते हैं, और फिर जब हमारे पास आएंगे वो उसकी हालत ही खैर होगी। तो आप जो दवाई या जो ड्रॉप्स आंख में डालें पहले डॉक्टर से पूछ लें। अपनी आंख पे तो कम से कम तजर्बे ना करें तो खुद आंख। अच्छा, अब लोग कहते हैं डॉक्टरों की फीसें भरनी पड़ती हैं। नहीं जी, खैराती इदारे भी मौजूद हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी मौजूद हैं जो इलाज करते हैं। अब हम THQ जानिया में हमारी 200+ की OPD है, हम सर्व कर रहे हैं लोगों को, ठीक है, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, जो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और हमारा माशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर है, और हमने THQ लेवल पे ट्रेंड तब्दील किया है जहाँ आई का। हम 200 आउटडोर पेशेंट आ रहे हैं जी THQ जहानिया में, सरकारी सेक्टर में ना, और हम उस पर बड़ा मेहनत कर रहे हैं, और हमने अपने OT को बड़ा सेट किया है ताकि हमारा पेशेंट मुल्तान कम से कम आए।
جو ریفرل ہوتا ہے یہ نہ ہو, کہیں پر علاج جو ہو. بالکل, اس سے اور ماشاءاللہ لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور بڑا ان کو لاسٹ میں یہ جاننا چاہیں گے جو آنکھوں میں ہم چیز کے گلاب جس سے شہد کا استعمال ہو, سرما اور یہ چیزیں, اس کا استعمال بچوں کو کرانا چاہیے نہیں کرانا چاہیے؟ دیکھیں جی یہ ہے متس ہے ساری. دیکھیں جی یہ دل کو تسلی دینے والے ہیں, ڈال لیں کوئی بات نہیں. ابھی جو آپ شہد ڈالیں گے آپ کو کیا پتا ہے کس طرح کا کہاں سے آیا ہوا کیا بنا ہوا. اصلی بھی میں نے پھر وہی بات کی استعمال بنایا گیا تو یہ اسلامی شہد ہے, یہ دوسرا شہد ہے, تو اب اس بارے میں تو کوئی نہیں بات کرتے نا. تو جب ایک اسٹیلائزڈ ڈراپس ہیں, پوری فارما ایک انڈسٹری ہے, وہ پیکنگ سے پوری ایک اپروو طریقے سے آتی ہے اور اس کے نقصانات نہیں ہیں, فائدے ہیں, تو آپ وہ کیوں نہیں ڈالتے ان چیزوں سے؟ ٹھیک ہے, میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے پاس ڈراپس جو لوبریکینٹس ہیں وہ آپ کے فریج میں پڑے ہوں, صبح آئیں ایک خطرہ ڈال لیں, کتنی دیر لگتی ہے, آنکھیں صاف ہونی چاہیے. ویسے بھی ہم آنکھوں کی شاعری بھی اتنی خوبصورت شاعری کی گئی ہے اور خوبصورت آنکھوں کی اتنی تعریفیں کی گئی ہیں, تو آنکھوں کا بھی خیال کریں, آنکھوں کو صاف رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مرزا ہاشمی صاحب جس طرح بات کر رہے تھے, تو جس طرح کے جو خواتین کے حوالے سے, وائلنس کے حوالے سے واقعات ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں, اگر ہم بات کریں تو 8,793 وائلنس کے واقعات ہوئے دو سالوں میں, اور اگر ہم بات کریں ریپ کے واقعات بات کریں تو وہ بھی 3770 کے قریب ہیں. تو یہ جو ڈیٹا بڑھتا جا رہی ہے وہ ڈیٹا جو کلیکٹ سامنے آتا ہے پاکستان ہے رپورٹ ہوئے ہیں, اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو ہم کب کہیں گے کہ ہم ایک مہذب معاشرے میں قائم ہیں, ہمارے یہاں اقتدار کو فالو کیا جاتا ہے, ہماری یہ روایات تو نہیں تھی جو ہم آج کے حالات دیکھ رہے ہیں. اور شدت پسندی, آپ کو میں چھوٹا سا بتاؤں بلکہ سب سامعین کو, جب کووڈ کا آیا اور لاک ڈاؤن تھا, آپ کسی کا بھی نہ اٹھائیں, آپ 15 کا ڈیٹا اٹھائیں, وہاں پر جو کالز کی گئی ویمن وائلنس کی کیسز کی زیادہ تھی. اچھا, اس کے بعد جیسے کورٹس میں آپ دیکھیں, حالانکہ بار بار یہ بات ہوتی ہے کہ ویمن فرینڈلی کورٹس کا انوائرمنٹ ویمن فرینڈلی ہونا چاہیے. ویمن فرینڈلی نیور مینس کہ آپ ہاتھوں کھڑے ہونے کی جگہ دے دیں, بلکہ یہ کہ ان کے کیسز کو جلد از جلد نپٹائیں, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ چاہے وہ خلا کا کیس ہو, چاہے نان نفقے کا کیس ہو, چاہے جائیداد کا ہو, خواتین کے پاس آپ کتنے حد تک کتنی خواتین ہیں جو ڈیلی آنے جانے کا خرچہ, ڈیلی آنے کا خرچہ کر سکیں, تو کورٹ اس میں پیشی دینے میں یوں کرتی ہے. اچھا, ابھی تو کورٹس کے بہت ساری ایسی چیزیں جو جس کو کہ میں ڈسکس اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ وہ ہمارا اس میں ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن مقصد یہ ہے کہ خواتین یا جس وقت ہم وائلنس کی بات کرتے ہیں وہ جسمانی تشدد بھی ہے اور وہ ذہنی تشدد بھی ہے, اور جو ذہنی تشدد بھی ہے, اور خواتین کو معاشی طور پر سٹرونگ نہ ہونے دینا, یہ سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ان کو آپ بالکل ایکسکلوڈ کریں, انکلوڈ کر ہی نہیں رہے ہیں سوسائٹی کی ڈیسیژن میکنگ میں. جب آپ ایکسکلوڈ کریں گے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پھر جو ہماری وکٹم بلیمنگ کا ایشو ہے, وکٹم بلیمنگ کی ہی وجہ ہے جو ڈفرنٹ نیریٹیوز آنے لگ گئے. پہلے شرم ہوتی ہے کو سزا نہیں ملتی پوری, وہ معاشرے میں پھر وہ ہیرو بن کے آ جاتا ہے, وکٹم بلیمنگ میں تو یہ باہر نہ نکلتی, یہ ٹائم تھا باہر نکلنے کا, اس کو اس وقت باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا, یہ والے کپڑے کیوں پہن کے نکلی. اچھا, اس میں نہ بچے رہی ہیں نہ بزرگ رہی ہیں خواتین, کوئی بھی ایسا اب آپ کو نظر نہیں آتا جس کی جو سے محفوظ رہ سکے. ہاشمی صاحب بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں, ڈاکٹر تیمور خان صاحب آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں. ناظرین, جس طرح ہم نے تفصیلی ڈسکس کی آنکھوں کے مسائل کے حوالے سے, علاج کے حوالے سے, کس طرح ہم خیال کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وومن وائلنس کے حوالے سے بھی بات کیا, اور یہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی شخص کو, کسی بھی انسان کو, اور جو اس کے رائٹس ہیں اس سے وہ غصب کر سکے, اس کو نقصان پہنچا سکے, کوئی بھی جواز بنا کر. ہمارے یہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم ریزن ڈھونڈ کر ہر حد تک چلے جاتے ہیں, کبھی کسی کو کیا ٹائٹل دے دیتے ہیں, کبھی کیا قرار دے دیتے ہیں. یہ کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے. آئین میں جب ہر کسی کو رائٹس دیے گئے ہیں تو قانون کا رستہ موجود ہے, اس طریقے سے جانے چاہیے. اپنے جو ہم کرتے ہیں اس کے بعد جو نتائج بڑھتے جا رہے ہیں, وائلنس کے بڑھتے جائیں, چاہے بچے ہوں, ہماری خواتین ہوں, ہمارے بزرگ ہوں, خواجہ سرا کمیونٹی ہوں, ہمارے ڈسیبل ہوں, ہر فرد ہر معاشرے کا حصہ اس کا شکار ہو رہا ہے, جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. اس پر کام ہونے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان یاسی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.